अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 5th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि स्टोरी क्या है। स्टोरी का हीरो है दारान, जो कि एक सुपरस्टार होता है और उसके प्रोडक्शन वाले उसे कैसे एक ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, बट वो उनके ट्रैप को उन्हीं पर उल्टा कर देता है। और इस स्टोरी की हीरोइन है जोई, जो कि क्रिश्चियन है, और वो कैसे अपनी सालों की दुआओं को कबूल होती हैं उसकी, और वो इतने सालों के इंतज़ार के बाद अब दारान से मिली है। कैसे दारान हीना को उसके जालिम शौहर से बचाता है और उसके ट्रैप का पर्दाफाश करता है, उसे कैसे वो जोई का सही इन सब चीज़ों से छुपा कर रखता है, और फिर कैसे वो उसे प्रपोज करता है। इस सब के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी। मैंने इन शॉर्ट आपको स्टोरी बता दी है। चलिए अपने आगे का नॉवेल स्टार्ट करते हैं। आखिर वो कौन सी खुशकिस्मत लड़की है जिसे दारांग अपनी दुल्हन बनाने वाला है? वो उसके कब मिले, कैसा मिला, कब मोहब्बत हुई और कब कब शादी कर रहे हैं? दारान के प्रपोज करने वाली वीडियो ने हार्वी और ब्रूस की वीडियो को पसे पुश्त डाल दिया था। लोगों को बस अब दारांग की मीडिया पर बयान का इंतजार था। वो यूं ही ट्राउज़र की बाएं जेब में हाथ डाले, पेशानी पर उफ की शिकन उभरे हुए दाएं हाथ में मौजूद मोबाइल स्क्रीन पर नजर जमाए हुए था, जब ही जोई अपने कमरे से बीच में मौजूद चंद कदम का फासला ख़त्म करते हुए उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। जोई ने दोनों हाथों को हथेलियों को आपस में मिलाया और लफ्ज़ को जहन में तरतीब दिया था। थूक निकला और निगाहें उसके चेहरे पर डाली। उसके क्लोन की मध्यम सी महक इतनी सी दूरी पर ही दिल की दुनिया उथल पुथल किए गई थी। अल्फाज नहीं है मेरे पास, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। बहुत हल्की सी बाज़गश्त थी जिसने कमरे में खामोशी में अर्ताश पैदा किया था। मत करें, रूखा सा मुख्तसर जवाब। वो मोबाइल को देखने में मुँह था। एकदम अजीब सी नदामत हुई। वो बदतमीज़ तो शुरू से था। जोई आंखें चपकते उस बदतमीज़ को देख रही थी। मेरा मतलब है शुक्रिया मत अदा करें, बस मेरे लिए वो करें जो मैं कहूँगा। सपाट लहजे में बिना तहमीद बांधे हुए अपना मकसद बयान किया, फिर निगाहें उठाई थी। उफ, घायल कर देने वाली हेज़ल आंखें। जोई ने फ़ौरन पलकें गिरा दी। क्या करना होगा मुझे? ये अदब सिर्फ उसके एहसानों के मरहून मिन्नत नहीं था, सामने खड़ी लड़की के लिए वो कुछ और ही अहमियत रखता था। उसे जब भी ये महसूस होता तो अजीब सी चिढ़ होने लगती थी। फ़िलहाल तो पूरे एतमाद के साथ मीडिया पर इंटरव्यू देना है आपको। गहरी सांस लेते हुए जहन से जोई की सोच को झटका। वो अब फिर से पलकें उठाए उसकी आंखों में देख रही थी। सियाह आंखों की पुतलियाँ बेपनाह एहतराम के साथ एक समुंदर मौजूदन था जो दारान से मनफी नहीं रह सकता था। फ़ौरन निगाहें चुराए चेहरे पर सख्ती ऊद आई थी। कैसे इंटरव्यू देना होगा मुझे? वो सवाल कर रही थी, मीठी सी आवाज़ जिसके फुहार से उसके असाबों पर बरसने लगी थी। क्या थी वो और क्यों थी? लेकिन उसे नहीं चाहिए थी। वो ज़बरदस्ती घुस रही थी उसकी ज़िंदगी में, उसकी बहुत ही पर्सनल ज़िंदगी में, जहाँ आज तक किसी को भी मुकाम देने में तसव्वुर भी नहीं रखता था। वहाँ वो एक सानिया के तौर पर आ रही थी। बताऊँगा। तेज़ी से वो उसके पास से गुजरता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। जोई जो बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी वो चला गया था, लेकिन उसकी खुशबू यही हवा में ही अब तक फैली हुई थी। दोपहर के 1 बजे सूरज पूरी तमाज़त से चमकता हुआ कराची को ना सिर्फ रोशन किए हुए था, बल्कि अपनी हिद्दत से हर चीज़ गर्म किए हुए था। मलिक हाउस में, जहाँ चिड़िया लॉन में लगे दरख्त के तीनों तनों पर दुबकी बैठी थी, अपनी आंखें मूंदे हुए धीरे धीरे से सांस ले रही थी, वहीं घर के मकीन अपने कमरों को ठंडा किए उसमें दुबके हुए थे। वक्त पर लगाकर गुजर चुका था। मलिक हाउस की दीवारों का रंग और रोगन 3 साल पुराना हो चुका था, जो फायका की निस्बत पर चमचम कर रहा था। सूरज की उड़ती हुई तिरछी किरणें मलिक हाउस के इस लाउंज से मलहका किचन की जालीदार खिड़की से छन छन कर वहाँ शेल्फ के करीब ही खिड़की पर टकरा रही थी। बाजरी खिलते हुए रंग के जोड़े में दमकती रंगत लिए सबरीना हथेली के पुष्ट से बार बार माथे पर आए पसीने के कतरे पोंछते हुए खाने को बड़े से टिफ़िन में डाल रही थी। रंग व रूप तो सोनिया और रूबी से भी बढ़कर निकला था, और अब 16 की तो हुई तौबा का गज़ब ढाने लगी थी। जहाँ जोबन में निखार आया, वहाँ जज्बात का समंदर भी रुख बदलने लगा था। वो चंद साल पहले वाली सबरीना कहाँ रही थी, जो दारान को राहिब की तरह ही फ़कत अपना बड़ा भाई समझती थी। दस्तगीर बेगम समेत बहुत से घर वालों की बातें कानों में पड़ते पड़ते उसको इस एहसास ने जकड़ लिया कि उसकी शादी दारान से होगी, और जिससे शादी हो भाई वो भाई तो नहीं होता।
داران سے اپنائیت تو شروع سے ہی تھی، اب وہ اپنائیت، پسندیدگی اور محبت جیسے جذبے میں ڈھل گئی تھی۔ ڈھلتی بھی کیوں نہ، وہ داران ملک تھا، لمبا قد کاٹ اور جمال میں تو کوئی پورے خاندان میں اس کی کاپی نہیں تھا۔ سنجیدہ مزاج، کم گو، مضبوط اور ذہین۔ وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی لڑکی کے دل کو اسیر کر سکتا تھا، تو وہ پھر 16 سالہ جوانی کی سیڑھی پر پہلا قدم دھرتی ہوئی لڑکی تھی۔ چاچو کا کھانا تیار ہے تو دے دو۔ داران نے کچن کے دروازے پر ہاتھ دھرے عقب سے آواز لگائی۔ وہ چوکی اور پھر مسکرا کر پلٹی تھی، سفید ٹی شرٹ نیلی جینس میں ملبوس۔ وہ شاید ابھی ہاسپٹل سے ہی گھر آیا تھا۔ جی تیار ہے، بس ٹفن میں رکھ رہی تھی۔ تیزی سے ٹفن کی اوپری ڈھکن کو گھمایا۔ یاور ملک کے ہارٹ اٹیک نے گھر بھر کو ایک دفعہ تو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ اب بھی وہ ہاسپٹل میں داخل تھے، جہاں ان کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری داران پر تھی۔ 19 سالہ داران گھر اور ہسپتال میں گھن چکر بن گیا تھا۔ یاور سے محبت اتنی تھی کہ اس سارے وقت میں اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آتی تھی۔ اپنی پڑھائی کو پس پشت ڈالے وہ دن رات یاور کی خدمت میں گزارتا۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا لینے گھر آیا تھا۔ اسفند کی کرم نوازی تھی کہ کار آج کل اسے دے رکھی تھی، ورنہ تو تپتی گرمی میں ہسپتال سے گھر کے چکر بہت کٹھن ہو جاتے تھے۔ سبرینا ٹفن مکمل بند کرنے کے بعد پشت پر ہاتھ باندھے پیچھے ہوئی تو وہ کار چابی کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ چہرے پر تھکاوٹ تھی، بال بکھرے سے اور کپڑوں کا حال بھی ملگیجا سا تھا۔ مجھے بھی ہسپتال جانا ہے۔ داران نے ٹفن کو کچن کے شیلف پر سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب سبرینا نے آہستگی سے ہسپتال جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ داران نے جھجکی نگاہیں اوپر اٹھائی تھیں۔ چلو، سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹا تھا۔ سبرینا جلدی سے کمرے کے گرد بندھے یہاں پہ دوپٹے کو کھولتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جانتی تھی وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا، اگر وہ تاخیر کرے گی تو وہ چلا جائے گا، اسی لیے جس ہولیے میں بھی تھی فوراً دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی چل پڑی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر گلی میں ہی کھڑی تھی۔ وہ ٹفن پچھلی نشست پر ڈالے ہوئے تھا۔ تاخیر کرے گی تو وہ چلا جائے گا، اسی لیے جس ہولیے میں بھی تھی فوراً دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی ہوئی چل پڑی۔ گاڑی گیٹ سے باہر گلی میں ہی کھڑی تھی۔ وہ ٹفن پچھلی نشست پر رکھ رہا تھا جب سبرینا تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوئی تھی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ داران پر اچٹتی سی نگاہ ڈالے وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ داران کے چہرے پر بڑھتی سختی سے بے نیاز وہ بار بار اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یوں گاڑی کا فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اس کے دل کو گدگدا رہا تھا۔ تو داران کی کیفیت کیسی ہوگی؟ آخر کو وہ بھی تو جانتا ہے کہ مقابل میں ہم کس رشتے میں بندھنے والے ہیں۔ شرما کر نگاہیں جھکا لیں، دل بار بار بات کرنے پر اکسانے لگا۔ وہ خاموش اور سنجیدگی کا پیکر بنا احمق سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سورج کی گرمی کے باعث ماتھے پر بار بار بل ڈالے شیشے سے باہر سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو گھورتا وہ اس سے بھی بڑھتی دھڑکنوں سے بے نیاز تھا۔ داران، وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھ پر نگاہیں جمائے جھجکی سی آواز میں سبرینا نے بات شروع کی جب داران کی سپاٹ لہجے پر چوکی تھی۔ داران بھائی، انتہا کا سخت لہجہ تھا۔ وہ جبڑے بھیجے اسٹیئرنگ پر گرفت کو بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ سبرینا کے بدلتے تیور اس سے منفی نہیں تھے۔ برداشت تو بچپن سے ہی کرنا سیکھ چکا تھا اور اب سبرینا کو بھی 3 سال سے برداشت ہی کر رہا تھا۔ داران بھائی بولتی تھی تم مجھے، یہ داران میں کب سے ہو گیا؟ پیشانی کو تیوریوں اور چہرے کی سختی سبرینا کا دل بیٹھ گیا تھا۔ چہرے پر یہ ایک دم سے سایہ لہرایا، نگاہیں اب اس کے بازو پر موجود بالوں پر ٹکی تھیں۔ جب سے دادی نے رشتہ طے کیا ہوا ہے ہمارا، گھٹی سی آواز میں جواب دیا۔ داران نے غصے سے لال ہوتے چہرے اس کی طرف موڑا تھا۔ سبھی رشتہ ہمارا وہی ہے جو ہم دونوں نے بنایا تھا۔ میں تمہیں آج بھی اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ سمجھتے ہوں تو نہیں، برستہ سا جواب آیا تھا۔ وہ آج داران سے 2 ٹوک بات کرنے کے بعد اس کے دل کا حال جان لینا چاہتی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اس کو دیکھ کر دل بہلانے والا کھیل ہی اکیلے ہی کھیل رہی تھی۔ آج اس کے خیالات بھی تو پتہ چلیں۔ سبھی پلیز تم ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ داران نے ناگواری سے ایک ہاتھ کھڑا کیے کہا تھا۔ اسٹیئرنگ اب اس کے ہاتھ کے قابو میں تھا۔ لہجہ بلاکبھی زاریت اور درشتی کامزی تھا۔ داران، میں کل بھی تم سے محبت کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہاری کل کی محبت میں اور آج کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ محبت بہت احترام اور سچائی رکھتی تھی، اب تمہارے ذہن میں یہ محبت زبردستی ڈالی گئی ہے۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، اب اسٹیئرنگ کو موڑ رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائر موڑ کاٹتے ہوئے بری طرح چرچرا اٹھے تھے۔ سبرینا کو اس سے اتنے غصے میں آ جانے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔
چاہے جیسے بھی ڈالی گئی ہو مگر اب ہو گئی ہے۔ بولے میں کیا کروں؟ تمہیں کیا میں اچھی نہیں لگتی؟ گردن کو گدی سے تھوڑا پیچھے کیے سوال پر سوال کیا تھا۔ بلا کا اعتماد تھا اس کو اپنی خوبصورتی پر۔ دل کی دھڑکن دران کا جواب سننے کو تھم گئی تھی۔ نہیں۔ کھٹور پن کے انتہا کو چھوتا لہجہ تھا۔ ایک سیکنڈ کی توقف بھی نہیں تھی اس کے جواب میں کہ وہ یہ سوچتی کہ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا ہے۔ مجھے وہ صبرینہ اچھی لگتی تھی جو مجھے بھائی کہتی تھی، نہ کہ یہ صبرینہ جو اب میرے لیے اور ہی خیالات بننے لگی ہے۔ دران اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیے ہوئے تھا۔ جبڑے اتنی سختی سے پیوست ہوئے تھے کہ اب اس کی کنپیوٹر کو ابھرتی رگیں صبرینہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھیں۔ کل اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہماری شادی نہیں ہوگی نا، کل نہ پرسوں نہ کبھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ہسپتال کی پارکنگ میں رکی تھی۔ صبرینہ جو سیٹ پر تھوڑا سا آگے کھسک کر بیٹھی تھی، جھٹکا کھا کر سیٹ کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ اب گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ وہ بات اپنی طرف سے ختم کر چکا تھا۔ اپنی طرف کے دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھے ایک سیکنڈ کو رکا۔ اترو، اور آج کے بعد اس ٹاپک پر ہماری کوئی بات نہیں ہوگی، سمجھی؟ وہ باہر نکل چکا تھا۔ صبرینہ نے اترے چہرے اور بیٹھے دل سے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر نظریں جھکا کر دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹفن کو پچھلی نشست پر نکال کر وہ 2 قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ ایک اور رشتہ اس سے چھن گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا صبرینہ کے ذہن میں اس سے محبت اور شادی کا سارا خناس بھرنے والے کوئی اور نہیں، سونیا اور روبی ہی تھیں۔ اسی لیے چپ رہنے کو سب لوگ اس کی ہاں کیوں سمجھنے لگے تھے۔ ٹفن کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگی۔ وہ اب صبرینہ کے ساتھ لفٹ میں کھڑا تھا۔ جانتا تھا وہ آنسو پی رہی ہے، لیکن پہلی دفعہ وہ اس کے آنسو صاف کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ آنکھوں پر نم بالوں والے سنہری برش بڑی مہارت سے ہلکے ہلکے اسٹروک لگا رہا تھا۔ جوئی آنکھیں مندے چہرے کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے ہوئے تھی اور اس پر جھکی لڑکی کی بڑی مہارت سے اس کے سنگھار میں مصروف تھی۔ ہلکے نارنجی اور پیچ رنگ کے امتیاز کی میکسی کا گلا اب بازو نیٹ کے تھے، جن پر ان گنت چمکتے ہلکے شربتی رنگ کی نگینے جڑے ہوئے تھے، جو اپنی چمک سے آنکھوں کو خیریدہ کرنے کی حد تک دلکش لگ رہے تھے۔ کندھوں تک آتے گھنگرالے بال سیدھے ہونے پر کمر کو چھونے لگتے تھے۔ بالوں کو سیدھا ہونے پر ان کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لمبے گھنے پلکوں کو مسکارے سے نے اور اٹھان دے دی تھی۔ گندمی رنگت پیچ اور نارنجی رنگ کے ملاپ والی اس میکسی کو کھل رہی تھی اور میکسی کی رنگت ہی گالوں پر جھلک رہی تھی۔ ہوٹل کے اس دیدہ زیب کمرے میں وہ سنگار میں اس کے سامنے اس کھوئی ہوئی شہزادی کی طرح براجمان تھی، جسے جنگلوں میں تلاش کرنے کے بعد اب لا کر اس کا ہار سنگار کیا جا رہا ہو۔ بھاری خم زدہ پلکیں اٹھائے اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ کسی نے سچ کہا تھا، کوئی بدصورت اور کم شکل نہیں ہوتا، بس غریب ہوتا ہے۔ چینی لڑکی اس پر جھکی مختلف سنگار برش کو کپ سے اس کے چہرے کے مختلف خد و خال پر دھیرے دھیرے چلا رہی تھی۔ وہ مڑی اور پھر پلٹ کر اپنے بیگ سے کچھ نکالنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر باریک برش سے ہلکے پیچ اور نارنجی رنگ کے ملاپ کے لپسٹک کے اسٹروک لگا رہی تھی۔ چہرے پر میکسی کے گلے پر لگے نگینوں کا عکس اور لبوں پر لگی چمکتی ملائم لپسٹک اس کے سنگھار کو دوبالا کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر جوئی کے ساتھ اس لڑکی کی نگاہ بھی کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ آ سکتے ہیں؟ لڑکی نے اونچی آواز میں باہر موجود نفوس کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ دروازہ کھلا اور انل دروازے کے ہتھے پر ہاتھ رکھے اندر داخل ہوا۔ گہرے گرے رنگ کے کوٹ پینٹ میں وہ معمول کے مطابق چاق و چوبند تھا۔ میم ریڈی نہیں ہوئی کیا؟ میڈیا والے ویٹ کر رہے ہیں۔ سوال کرتے ہوئے انل نے سرسری سی نگاہ جوئی پر ڈالی تھی اور دروازے کے ہتھے پر ہاتھ کی گرفت بے ساختہ ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ بس چند منٹ اور درکار ہیں سر، جویلری پہنانی ہے میم کو۔ لڑکی نے شائستگی سے سنگار میز پر پڑے نفیس سے نیکلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انل اس کی طرف متوجہ کہاں تھا، وہ تو تشدد سامنے بیٹھی جوئی کو دیکھ رہا تھا۔ سر بس چند منٹ مجھے فائنل ٹچ دینا ہے میم کو۔ لڑکی نے انل کے کھڑے رہنے پر تھوڑا سا آگے بڑھ کر پھر سے گزارش کی تھی۔ وہ سٹپٹا کر نگاہ کا زاویہ بدلے اب لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر بس چند منٹ۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انل نے زبردستی مسکرا کر ٹائی کی نوٹ کو بلا وجہ درست کیا تھا اور احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کرتا الٹے قدموں پیچھے ہوا، واپس مڑا اور بالکل سامنے والے دروازے کو کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نگاہیں سامنے داران پر پڑی۔ سیاہ شرٹ اور سیاہ ہی پینٹ کوٹ میں ملبوس، کوٹ کا سامنے کا ایک بٹن لگائے وہ سر جھکائے اب کفلنگ لگا رہا تھا۔
بالوں کو اپنی طرف سے تو بڑے سلیقے سے ایک طرف کنگھی کیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہلکے سے بکھر کر پریشانی پر آنے کی گستاخی کیے ہوئے تھے۔ ہاں بولو جی، بولو جوئی ریڈی ہے؟ کفلنگ لگاتے ہوئے سر جھکائے مگن سے انداز میں انل سے پوچھا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، ریڈی ہے کیا وہ؟ انل کے جواب نہ دینے پر داران نے نہ صرف پھر سے سوال کیا تھا بلکہ چہرہ اوپر اٹھائے اس کی طرف سوال دیکھا تھا۔ شی از یونیک بیوٹی۔ حیرت زدہ لہجہ تھا۔ داران اب بے ساختہ پورا منہ کھول کر ہنس دیا۔ اچھا تو پھر تو اصل والا پروپوز کر دینا اس کو، میں نے تو فیک پروپوز کیا ہے، ہنسی کو مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ شٹ اپ یار، میں اس بات پر نہیں کہہ رہا ہوں، وہ 3 دن سے ایسے سادہ سے ہولی میں تھی، آج بہت ہی اچھی لگ رہی ہے، میرا مطلب بہت ڈیفرنٹ۔ انل نے خجالت سے سر ہوا میں مارتے ہوئے اپنی بے ساختہ کر دینے والی تعریف کی وضاحت دی تھی۔ پر میں سنجیدہ ہوں، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے، نو ڈاؤٹ خوبصورت ہے، تمہیں سوچنا چاہیے۔ داران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جوتے اپنے قریب کیے، لہجہ واقعی حد درجہ سنجیدہ تھا اور کچھ دیر پہلے والی شریر مسکراہٹ اب غائب تھی۔ ایسی نظر سے اچھی لگنے کی بات نہیں کی ہے میں نے، اور جس دن تم سوچنے لگو گے اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ داران نے ہنستے ہوئے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ سیاہ بند جوتے اب پاؤں میں تھے۔ میرے پیچھے اپنی جوانی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مجھے ابھی بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، متوازن لہجے میں جواب دیا تھا۔ مدھم سی مسکراہٹ سجائے کھڑا ہوا، کوٹ کے شکن درست کرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھائے، جھکنے سے بال مزید بکھر گئے تھے۔ جس دن تو شادی کرے گا اس کے اگلے دن ہی میں بھی اعلان کر دوں گا، انل نے وثوق سے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ داران کا خفیف قہقہا پھر سے بلند ہوا تھا۔ وہ اب کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کی باتوں پر وہ ہنس لیتا تھا۔ تو میں تو کرنے جا رہا ہوں نا؟ ہنسی دباتے ہوئے اس نے ایک شریر نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یہ فیک شادی ہے، جس دن اصل والی کرو گے میں بھی کر لوں گا، انل نے ترقی بتر کے جواب دیا تھا۔ مطلب تو نہیں سدھرے گا، میرے سر پر ایسے ہی مسلط رہے گا؟ پینٹ کے دونوں اطراف کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہا تھا۔ انل نے لب بھینچے اور سر ازبات میں ہلا دیا تھا۔ داران کے بڑھتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ انل کے دروازے کھولتے ہی وہ جو منہ سا آگے بڑھ رہا تھا ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، کسی بات پر بت کی تراش حسین شہکاری بنی مجسم، حسین پیکر، یا پھر دلکش کا منفرد سا سما بھی کہہ سکتے ہیں۔ انل کی بات ذہن میں گونجی اور تصدیق کی مہر فوراً ہی لگائی گئی تھی۔ وہ واقعی بہت منفرد اور دلکش لگ رہی تھی۔ انل نے شرارت سے مسکراہٹ دبا کر داران کی طرف دیکھا تھا۔ داران ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں ہی اپنی اس خالص مردانہ کیفیت سے خلاصی پاتے ہوئے جوئی کی طرف اٹھی نگاہوں کو متوازن کیا تھا۔ مس جوئی، اس سے ہوک بنے چہرے کے ساتھ کام نہیں چلے گا، مسکرائیں پلیز۔ داران کا سپاٹ لہجہ کچھ دیر پہلے اس کا سنگھار پر امڑ آنے والی حیرت سے بالکل برعکس تھا۔ جوئی نے گھبرا کر پلکیں جھپکائی تھی، چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے سامنے آتے ہی اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے دیتی تھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی جیسے اس کے سامنے بن جاتی تھی۔ دن رات محنت کر کے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانے والی مضبوط اعصاب کی لڑکی اس چٹان جیسے شخص کے سامنے چھوئی موئی ہو جاتی تھی۔ لبوں کے قریب چہرے کے پڑتے زبردستی کھنچاؤ کو اس کے حکم پر آہستگی سے ہلکے پیچ رنگ کے میزین ہونٹ مسکرائے تو وہ جو تیوریے چڑھائے بڑے روب سے اسے حکم صادر کیے کھڑی تھا، ایک دم سے ماتھے کے شکن ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ آنکھوں کی چمک سے میل کھاتی ہوئی کتنی ملائم اور میٹھی مسکان تھی جس نے اس کے چہرے کے نقش کو ابھار دیا تھا۔ کچھ لوگوں کی مسکراہٹ کتنی دلکش ہوتی ہے کہ ان کی مسکراہٹ اس کی طرح صرف لبوں کا گھیراؤ نہیں کرتی بلکہ چہرے کے خد و خال سے جھلکتی ہوئی۔ وہ جب مسکراتا تھا تو صرف لب مسکراتے تھے لیکن ان کی آنکھوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھی۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی مسکراہٹ کتنی جاندار تھی، وہ مسکرائی تو یوں لگا اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھیں، اس کے وجود کا پورا مسکرا اٹھا تھا۔ اب ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ داران نے کھجل ہو کر نگاہیں کا زاویہ بدلا تھا۔ بے رخی سے ہنکار بھری کر پھر اتنی تیزی سے انل کی طرف پلٹا تھا۔ چلو پھر تم آگے۔ سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ انل تیزی سے سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان لوگوں کو نیچے جانا تھا جہاں ہوٹل کے ہال میں انگنت صحافی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لفٹ سے اتر کر ہال کے بڑے سے سیاہ رنگ دروازے کے سامنے وہ چند منٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ داران انل کو کچھ ہدایت دے کر پلٹا اور ایک دم سے جوئی اور اپنے بیچ کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے پاس آ کر اس کے کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا تھا۔
وہ جو یوں سب کے سامنے جانے پر اعتماد کھو رہی تھی، دران کے اس جسارت پر سب بھول کر سمٹ گئی تھی۔ کمر اس کے مضبوط بازو کے حصار میں تھی، اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو ریڑھ کی ہڈی میں میٹھی سی سنسناہٹ کا باعث بن رہی تھی۔ بے اختیار داران ان کے قریب سے بھرتی نگاہیں اس کے چہرے کی طرف اٹھائے۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس دلکش نقوش اور گہری ڈوب جانے والی آنکھوں والا اس کو پاگل کیے خود بے نیازی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انل نے ہاتھ بڑھا کر ہال کا دروازہ کھولا تھا۔ ہال کا دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھے سرخ قالین والے اسٹیج پر تھے۔ یہ ایک آڈیٹوریم جیسا ہال تھا جہاں اسٹیج کے سامنے نشستوں پر ان گنت صحافی بیٹھے تھے، جو اب ہڑبڑا کر نشستوں سے اٹھ کر اپنے کیمرے آن کر رہے تھے اور مائک سنبھال رہے تھے۔ دران یوں ہی متوازن قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیے اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے اس نے یوں میڈیا کو بیان کا کہا تھا، پھر بھی ان گنت صحافی اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ کانفرنس اس نے مکمل سیکیورٹی کے اندر منعقد کروائی تھی۔ چھپاک چھپاک کی آواز کیمروں کی فلیش لائٹس ان کے ہر جنبش کو قید کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دران کے ہم قدم ریشمی لچکدار پاؤں تک آتے گاؤن نما فراک کو سنبھالتی وہ اس کی ہمراہ اسٹیج پر لگی نشستوں کے قریب آ گئی۔ مبارکباد کی آوازیں بے ہنگم سا شور جوئی شائستہ نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا تھا اسے کل رات پتہ چلا تھا جب دران نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ سب کس کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ہالی ووڈ جیسی بڑی فلم انڈسٹری کا مایہ ناز سپر اسٹار تھا۔ دران اب ہاتھ کے اشارے سے جوئی کو اسٹیج پر لگی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ خود وہ برابر میں لگی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ تیسری نشست پر دران کے ساتھ انل بیٹھ گیا تھا۔ نشستوں کے سامنے لگے میز پر ان گنت مائک لگے تھے۔ وہ اب کتنے ہی کیمروں کی زد میں تھی۔ جوئی مدھم سی مسکراہٹ کو دران کی تاکید پر بامشکل چہرے پر برقرار رکھے ہوئی تھی، جبکہ دل ہولے سے لرز رہا تھا۔ دران اب سامنے موجود صحافیوں میں سے کسی ایک کو سوال کو کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے سوالوں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دران سر کو یہ تو بام بلاسٹ کر دیا آپ نے، مطلب اچانک سے مداحوں کو حیران کر دیا۔ فین حیرت زدہ ہیں کہ آپ سب کو لے کر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں۔ صحافی بتی سے نکال کر انگریزی زبان میں سوال کر رہا تھا۔ دران نے سنجیدگی سے بھویں اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے، آہستگی سے پیشانی سے ہلاتے ہوئے۔ یہ بام بلاسٹ میں یوں پبلکلی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنی ذاتی زندگی کو اس چکا چوند سے الگ رکھنے کا قائل ہوں، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ مجھے جوئی کو یوں پروپوز کرنا پڑا اور ویڈیو پبلک کرنی پڑی۔ ٹھہرے سے لہجے میں چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے جواب دیا تھا، پھر اگلے صحافی کی طرف اشارہ کیا۔ صحافی نے فوراً ہاتھ نیچے کیا اور پرجوش انداز میں مائک میں بولا تھا، سر مداح اور پوری انڈسٹری یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ جوئی میم سے آپ کب، کہاں اور کیسے ملے تھے۔ پیار کب ہوا آپ کو؟ آپ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا تھا کہ 7 سال پہلے، کیا وہ سچ ہے؟ دران جو اس کے بولنے پر دھیرے دھیرے سر ہلا رہا تھا، سوال ختم ہونے پر 1 سیکنڈ کا توقف گیا تھا۔ جیسے کہ میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں، میں اپنے ذاتی معاملات کو اس سب سے الگ رکھنے کا قائل ہوں۔ تو جوئی سے میں کب، کہاں اور کیسے ملا تھا، یہ سب میری زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں جن کو میں کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہنوز، روب اور سنجیدگی سے 2 ٹوک جواب دیا تھا اور تیوری چڑھائے ہوئے کوٹ کے بٹن کو کھولا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اگلے صحافی کی طرف اشارہ کیا۔ دران سر، جوئی پاکستانی ہیں تو یہاں کیسے ملی آپ کو؟ کیا یہ اچانک ملاقات تھی یا پھر آپ نے مل کر یہ سب؟ بالکل اچانک تھی۔ دراصل جوئی یہاں اپنی شادی کے بعد آئی تھی، لیکن قسمت ہمیں ملانا چاہتی تھی۔ ان کی اپنے شوہر سے نہ بننے پر ڈائیورس ہو چکی تھی اور اب پاکستان واپسی تھی۔ بس اچانک میں ملا اور پھر روک لیا۔ بھرپور اعتماد سے وہ جھوٹی کہانی سنا رہا تھا، مسکرا کر جوئی کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلا کر شرما گئی تھی۔ وہ حیران تھی۔ صحافی تقریباً اسی طرز کے سوال کر رہے تھے جن کی لسٹ وہ کل رات اسے دے رہا تھا۔ سر، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ جوئی میم کو پبلکلی پروپوز کرنا آپ کی مجبوری بن گیا تھا، کہ ہم جان سکتے ہیں ایسی کیا مجبوری تھی؟ دران جو لبوں پر 3 انگلیاں دھر کر آنکھیں چندی کیے بیٹھا تھا، آہستگی سے انگلیاں لبوں پر سے ہٹائیں تھیں۔ میں نے 7 سال بعد اس کے یوں اچانک ملنے پر یہ ریئلائز کیا کہ اب چپ رہ کر اسے کھونا نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی اور میرے پاس اسے پروپوز کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا، لیکن میں اسے یوں پروپوز نہیں کرتا اگر میرے چند شرارتی کولیگ اس کی اور میری ویڈیو خفیہ بنا کر لیک نہ کرتے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب لوگوں کے سامنے سچائی رکھ دینی چاہیے کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔
دران نے مسکرا کر کہا اور ساتھ بیٹھی جوئی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کی اور اپنی نگاہوں کو آپس میں پھنسایا تھا۔ اب وہ جوئی کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، درانگ اگر کسی لڑکی کو گلے لگا رہا ہے تو صرف اس سے جیسے وہ اپنی زندگی کا اہم حصہ بننے جا رہا ہے۔ کمال کی اداکاری تھی، لمحہ بھر کو تو جوئی کا دل بھی اہم حصہ بنانے جا رہا ہے۔ کمال کی اداکاری تھی، لمحہ بھر کو تو جوئی کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں نہ صرف جھانک رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پر بھی گرفت کو مضبوط کر رہا تھا۔ تو شادی کب کر رہے ہیں سر؟ دران نے گہری سانس لی، لب بھیجے، چہرہ دوسری طرف موڑا تھا۔ بہت جلد، بڑے وثوق سے جواب دیا تھا۔ کچھ تھا جو دران کے ہاتھوں سے ہوتا اس کے دل میں سرایت کر رہا تھا۔ سر، میرا سوال میم سے ہے۔ جوئی میم، آپ کو اتنے سالوں کے بعد یوں دارانگ سر کا مل جانا کیسا لگا؟ کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ صحافی کے سوال پر وہ ہلکا سا لرزی، مگر دران کے ہاتھ پر بڑھتی دباؤ نے اعتماد دیا تھا۔ گلے سے نیچے سینے میں جیسے ایک پھانسی اٹکی تھی۔ پھر وہ مسکرائی اور آہستگی سے لب کھولے تھی۔ بے یقینی میں ابھی تک اس کیفیت میں ہوں۔ بے یقینی ہے کہ ہم اتنے سالوں بعد یوں ملے ہیں۔ سریلی سی آواز نے جیسے جل ترنگ بجائے تھے۔ دران نے ہاتھ کو دبا کر احساس دلایا کہ وہ ٹھیک بول گئی ہے۔ جوئی میم، آپ کے سابقہ شوہر؟ صحافی نے ہاتھ کھڑے کیے سوال کی شروعات کی تھی۔ پلیز نو مور پرسنل کوشچنز۔ دران کے سپاٹ لہجے نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ٹانگ سے ٹانگ اتاری اور سامنے میز پر لگے مائک میں ایک اور مائک کو اتار کر کہہ رہا تھا، ہاتھ میں لیا تھا، مجھے چائنا حکام سے اپنی اور جوئی کے لیے سیکیورٹی چاہیے کیونکہ اس کا سابقہ شوہر خفیہ طور پر ہمیں مسلسل تھریٹ کر رہا ہے۔ دران نے بڑی سنجیدگی سے پیشانی پر بل ڈالے اگلی کہانی گڑھی تھی۔ یہ پریس کانفرنس یہاں چائنا میں رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ جوئی اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے سے قبل ہی کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر اسے دھمکا رہا ہے۔ میری اپیل ہے کہ ہمیں چائنا میں مکمل سیکیورٹی دی جائے اور بحفاظت امریکہ پہنچایا جائے۔ دران نے اپنی بات مکمل کی اور مائک کو میز پر رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صحافی ایک ساتھ بول اٹھے تھے۔ دران نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا تھا۔ نو مور کوشچن پلیز۔ جوئی کا ہاتھ تھام کر اسے نشست سے اٹھایا اور صحافیوں کو بولتا چھوڑ کر اسٹیج کے دروازے سے ہوتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے جوئی کے ہاتھ کو ایسے چھوڑا جیسے وہ فلم کے سین فلمانے کے بعد اداکاراؤں کو چھوڑتا تھا۔ وہ اب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے انل کے اگلے لاحل عمل کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا، جبکہ جوئی یوں ہی دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اداکاری کر رہا ہے جوئی، خود کو سنبھال، وہ کہاں ہے اور تو کہاں؟ دل بیٹھ رہا تھا۔ جوئی نے گہری سانس لی۔ انل نے اب اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ محتطر جو کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، اب اس سے بے نیازی سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ جوئی نے انل کے پیچھے قدم بڑھا دیے جو لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں اسی وقت ہوٹل کو چھوڑنا تھا جس کی مکمل تیاری وہ پہلے ہی کر چکے تھے، بس جوئی کو لباس تبدیل کرنا تھا۔ تیز بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ کراچی پل بھر میں جل تھل ہوا تھا۔ مغرب کے بعد کے پھیلتے اندھیرے میں رکشہ سست روی سے زمین سڑک سے ہوتا ہوا تنگ گلیوں میں جا رہا تھا۔ رکشے کی ہیڈ لائٹس سے سامنے سڑک پر کھڑے پانی میں روشنی پڑ رہی تھی۔ رکشے کے دونوں طرف کے بند کھڑکیوں کے باوجود تیز بارش کے تھپیڑے دونوں اطراف سے رکشے میں بارش داخل ہو رہی تھی۔ جوئی سمٹ کر رکشے کی سیٹ کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آخری ٹیوشن پڑھانے کے بعد گھر واپس آ رہی تھی۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح ان کی تنگ گلیوں کے سامنے آ کر رکا تھا۔ یہاں سے اسے پیدل اپنے گھر تک جانا تھا۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ بار بار چہرے پر سے پانی صاف کرتے بامشکل سامنے کے منظر کو دیکھ پا رہی تھی۔ تنگ سی گلی مکمل طور پر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ بامشکل وہ گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بجنے کو ہاتھ اٹھایا، بجلی چمکی تو روشنی کے کھلے دروازے سے صحن تک کو روشن کر گئی تھی۔ دل عجیب سے طرز میں دھڑکا تھا۔ بھلا صحن کا دروازہ کیوں کھلا ہے آج؟ تیز تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گپ اندھیرے میں ڈوبا گھر اور ٹوٹی پھوٹی اینٹوں والی فرش کے صحن سے آگے موجود کمرے میں جلتی موم بتی کی ملکیجی سی روشنی ظاہر ہوئی تھی، جیسے صحن کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے تک پہنچتی کمرے سے ابھرتی رونے کی آوازوں سے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ او خدایا رحم! نہ جانے کیوں ذہن میں پہلا خیال جان کا آیا تھا۔ خیال آتے ہی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ جان کی طبیعت کچھ دن سے ہی بہت زیادہ ناساز رہنے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے دل دہل گیا تھا۔ سامنے کا منظر تھا ہی کچھ ایسا۔ جان چارپائی پر بے حال لیٹا چھت کی طرف ساکن نگاہیں اٹھائے ہوئے تھا۔ مریم کرسی پر نڈھال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سنینا ان کے کندھے کے پاس کھڑی ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔
وہ سب کو نظر انداز کرتی برق رفتاری سے جان کی چارپائی تک پہنچی۔ ایسا لگ رہا تھا دماغ میں طوفان کے جھڑک چل رہی ہو۔ ابا؟ جیسے ہی جان پر جھکی، اس کے وجود کی جنبش نے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ ٹھیک تھے، لیکن افسردگی سے آنکھ کی پتلیاں چھت پر جمائے ہوئے تھے۔ حیرت سے وہ کمرے میں موجود باقی نفوس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا؟ جوئی نے ناسمجھی سے باری باری سب کے چہروں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ غالباً سوال اس وقت موجود تمام نفوس سے ہی تھا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے مریم کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ مریم تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی، اس کی سسکیاں اور پین پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ سنینا، کوئی بتائے گا مجھے؟ پاگل ہوں جو اکیلے اکیلے بندوں سے پوچھے جا رہی ہوں؟ جوئی نے جھنجھلا کر روتی سنینا کو اپنی طرف موڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جوود کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، رندھایا ہوا لہجہ تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ سنینا کے جواب پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ پیشانی پر تجسس کی جگہ اب پریشانی کی لکیریں تھیں۔ چوری کی ہے دوستوں کے ساتھ مل کر؟ سنینا کی آواز بامشکل حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ جوئی اپنی جگہ ساکن رہ گئی تھی۔ خبر ہی ایسی تھی۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی۔ وہ آج کل رات گئے تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں اتنی مگن تھی کہ کبھی اس کی خبر گیر لی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کب وہ بری صحبت کا شکار ہوا اور آج خاموشی کچھ لمحے یوں ہی نکل گئی تھی۔ اماں، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ آمنہ کا خیال آتے ہی جیسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اس کا بھائی پولیس میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کیا کرو گی؟ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو تم کچھ کر سکو گی۔ وہ گھوم کر اب موبائل سے سگنل پورے کر رہی تھی جب سنینا کے کب سے آتی ہوئی آواز پر اس کے نمبر ملاتے ہاتھوں وہیں تھم گئے تھے۔ کیا مطلب؟ وجود ایک دم گھوم گیا۔ پیشانی پر تیوریاں چڑھا کر سوال کیا تھا۔ سنینا نے لمحے بھر کو نگاہیں چرائیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کر جس گھر میں چوری کی ہے، ان کا بیٹا گولی لگنے سے مر گیا ہے۔ سنینا نے گھٹی سی آواز میں جیسے دھماکہ کیا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک لمحے کو کانپ گیا تھا۔ کیا؟ کانپتی آواز میں بے یقینی تھی اور خوف تھا۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے۔ سنینا کے جواب پر دل بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھے دل اور کانپتے ہاتھوں سے بھر کر پھر آمنہ کا نمبر ملا چکی تھی۔ دیکھا یہ سب کیا ہو گیا؟ ہاروی نے ہاتھ میں پکڑا ٹی وی ریموٹ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ پاس بیٹھے بروس نے ریموٹ کے دھماک سے سنگ آنکھیں زور سے بند کری تھی۔ ریموٹ وہ ٹکڑوں ہو کر اب زمین بوس ہوا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر بار بار داران کی پریس کانفرنس میں کچھ مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین کے سامنے لگے صوفوں پر ہاروی اور بروس حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ شیشے کی میز پر سجے گلاسوں کی پینٹیوں میں اب بھی مہک موجود تھی۔ ہاروی کے غصے نے بروس کے چہرے پر خفت کے آثار بڑھا دیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے سامنے پڑے گلاس کو اٹھایا تھا اور گلاس میں موجود زہر کی طرح حلق میں ڈیلے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہوگا؟ ندامت بھرے لہجہ تھا۔ فلم کی شوٹنگ کے چین میں ہونے والے تمام مناظر تو مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب باقی شوٹنگ امریکہ میں تھی۔ لیکن مجھے پتا تھا یہ سب ہوگا۔ دارانگ بہت ذہین اور چالاک ہے۔ یہ سب تمہیں بار بار کہتا رہا ہوں، تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ مانتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ شیون کے معاملے الگ پھنسے ہیں، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لڑکی کیا واقعی اسے جانتی تھی یا دارانگ نے پہلے ہی اب اپنی ساری بات کو کرا ہے۔ جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، یہ اس لڑکی سے تمہیں ضرور پہچانتی ہے کہ تم نے اسے دارانگ کے پاس بھیجا ہے۔ بات کر شیون سے کہ کسی صورت وہ ان کو یہاں سے نکالنے دے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ کہاں ہے اس کے پاور؟ دارانگ دندراتا پھر رہا ہے۔ شیون کچھ نہیں کر سکتا۔ پولیس بہت الرٹ ہو چکی ہے آج کل، ہر جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ تو پھر اب کیا؟ اب یہ کہ وہ نکل جائے گا امریکہ کے لیے۔ دیکھا نہیں کیسے سیکیورٹی مانگ لی ہے اس نے؟ ہاتھ کا اشارہ پھر سے اسکرین کی طرف کیا تھا جہاں داران مائک تھامے ہوئے کچھ بول رہا تھا۔ ہاروی ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھا اور کمر پر ہاتھ دھرے پریشان لہجے میں بتایا تھا۔ اب ہمیں دارانگ کو یہ شو کروانا ہے کہ ہم اس سارے معاملے سے انجان ہیں۔ ہاروی نے گہری سانس لیتے ہوئے بروس کو اپنے اگلے لائحہ عمل کے بارے میں ہدایت دی تھی۔ بروس نے کچھ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے۔ چپ، اب کچھ بھی تمہارے مشورے پر نہیں ہوگا، سب میرے مشورے پر ہوگا۔ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے، زیادہ ہوشیار مت دکھانا۔ ہاروی نے گھورنے پر وہ لب بھیچے سر ہلا گیا تھا۔ گہری سانس لی اور بوتل کو اٹھائے اب آتش پھر سے گلاس میں انڈیل دیا تھا۔ چڑھتی شام کی شربتی ٹھنڈ آشائیاں بیوری ہلز کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئی تھی۔ مضافات میں سبز گھاس میں لپٹے چھوٹے بڑے پہاڑوں اور کانچ جیسے خوبصورت گھر وہ گاڑی کی طرح
गाड़ी की खिड़की के शीशों से पार मुतवत्तर बाहर की नज़ारों को देख रही थी। सफ़ेद ढीली सी शर्ट के नीचे हल्की मस्टर्ड रंग की पैरों को छूती हुई स्कर्ट, जेब तन किए बाल जो अभी कुछ हद तक सीधे थे, कंधों से नीचे दाएं बाएं बाजुओं को चूम रहे थे। गंदमी जर्द होते गाल वाला चेहरा हर तरह के मेकअप से आरी था। सी आंखों की सफ़ेद पुतलियां शफाफ थीं और पुतलियों के मरकज़ में गुजरते हर मंजर का अक्स उभर रहा था। अमेरिका की ठंडक गरम कार में भी उसके नाक को हल्का सा गुलाल किए हुए थी। दोनों हाथों को एक दूसरे पर ऊपर धरे वो उस वक्त गाड़ी की पिछली नशिस्त पर दरान के बराबर में ही बैठी थी। दरान मेहंदी रंग की लेदर जैकेट के नीचे गोल गले वाली ग्रे शर्ट पहने, हल्के से बिखरे बालों समेत सर झुकाए मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखने में मसरूफ़ था। एक हाथ में मोबाइल थाम रखा था जबकि दूसरे हाथ धीरे से लबों के नीचे ठोड़ी पर कुछ पुरसोच अंदाज में सहला रहा था। वो लोग चाइना से बहिफाजत अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ उसको दारांग विला की सिक्योरिटी जोई के मुताबिक सेट करनी थी। सिया रंग की लैंड क्रूज़र अब सुस्त रवि से दारांग विला के गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। अनिल अब उनके साथ नहीं था। वो फ्लैट से उतरता ही अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो चुका था। जोई की आंखों पर पूरी ऊपर उठी थी, जिनमें अब दारांग विला का अक्स चमक रहा था। ये घर नहीं, ख्वाबों का महल था जो उसके वक्त इसे अपनी खूबसूरती से शहर में जकड़े हुए था। गाड़ी पोर्च में खड़ी हो चुकी थी। गार्ड्स गाड़ी के दोनों एतराफ से दरवाज़ा खोल रहे थे। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले गार्ड ने निकलने का मंतज़र था, जबकि वो मदहोश बैठी थी। उसके यूं मजमद हो जाने में हैरत, झिझक, बेयकीनी सब शामिल था। जोई, बाहर क्यों नहीं निकल रही आप? दरान ने हल्का सा झुककर गाड़ी में झाँका था। वो भवें ऊपर उठाए हैरत से पूछ रहा था। जोई खफा से सचबटाई, फिर आहिस्ते से गाड़ी के दरवाजे का सहारा लेते हुए बाहर निकली थी। वेलकम होम सर। कितने ही मुलाजमीन एक मखसूस वर्दी में मलबूस हाथ बांधे एक कतार में खड़े थे और दरान के पास से गुजरते हुए उसे वेलकम कर रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती दरान के पीछे चल रही थी। सरहद दर्जा झुकाए अजीब से एहसास से दो चार थी। पोर्ट से आगे मेन दरवाजे में दाखिल होते ही राहदारी में दाएं बाएं लगी पेंटिंग्स को निगाहें उठाए देखती वो दरान के पीछे अब लॉन्च में दाखिल हो चुकी थी। वेलकम होम, मलिक असफंद की आवाज़ थी। दरान ने चौंकर मोबाइल पर से निगाहें उठाई थी। लाउंज में असफंद मलिक सोफे के पास खड़े थे, जबकि रूबी आंखों की पुतलियों को सुकेड़े दरान के पीछे खड़ी जोई को देख रही थी। असफंद मलिक आगे होकर बड़े पुरजोश अंदाज में दरान से बगलगीर हुए थे। कैसे हैं आप? उनकी गर्मजोशी के बिल्कुल बरअक्स फीका सा लहजा था, बेतासुर चेहरा। असफंद मलिक उसे कंधों में थामे हुए पीछे हुए थे। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? वेलकम होम सर। रोज़ीन पेशेवराना मुस्कुराहट सजाए हुए लॉन्च में दाखिल हुई थी। दरान ने रोज़ीन के आते ही मोबाइल पर से तवज्जो ख़त्म की, सर ऊपर उठाया, मोबाइल को जेब में रखते हुए थाम कर इशारा जोई की तरफ किया था। मैम को इनके कमरे में ले जाएं। मैम कम। रोज़ीन ने मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ मीठे लहजे में उसे अपने संग चलने का कहा था, जो दरान की पुश्त को देख रही थी। रुको लड़की। रूबी की तीखी आवाज़ से तल्खी का गुस्सा वाज़ेह महसूस किया जा सकता था। जोई ने बढ़ते कदम थमे थे, साथ ही रूबी की तरफ निगाहें उठी थीं। वो सोफ़े के दोनों बाजुओं पर वज़न डालते हुए बड़े अंदाज में उठी थी। हल्के गुलाबी रंग के ढीली से घुटने तक आते कुर्ते के नीचे वो जीन्स पहने हुई थी। मेकअप से अटा मगरूर चेहरा, हल्की सुनहरी रंग ज़दा बाले, दूध जैसी चमकती रंगत। क्या नाम है तुम्हारा? तीखे सी निगाहों से घूरती हुई वो जोई से मुकम्मल जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। जोई, आहिस्ते से जवाब दिया था। मलिक असफंद हनूज वहीं खड़े थे। हाँ, पूरी तवज्जो अब जोई और रूबी की तरफ थी। ये कैसा नाम हुआ? अजीब सा। खैर, तुमसे बहुत कुछ मैच करता है। पाकिस्तान से हो? खर्राट लहजे और चेहरे का खिंचाव उसकी नफ़रत का गुमाज थे। उसकी चुभती निगाहें थीं। कराची। घुटी सी आवाज़ में मुख्तसर जवाब दिया था। रोज़ीन, जो हाथ बांधे खड़ी थी, चोर सी निगाहें उठाए हुए रूबी के अंदाज को जांच रही थी। उर्दू समझने से तो कासिर थी, अलबत्ता इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि वो जोई को परेशान कर रही हैं। मैम, सॉरी टू से, दरान सर ने इनको रूम में ले जाने का कहा है। रोज़ीन जोई की हिचकिचाहट और रूबी के तल्ख को बाखूबी समझ चुकी थी। बड़े तहम्मुल मजाज अंदाज में उसने रूबी से उसकी जान छुड़वाई थी। रूबी बदमज़ा सूरत लिए साथ लब भींचे सर हिलाकर रह गई थी। मैम चलिए प्लीज़, ऊपर है आपका कमरा। मैम चलिए।
शीशे की दीवारों वाली लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका था। उसके अंदर दाखिल होने के बाद रोज़ीन ने लिफ्ट में कदम रखे और लिफ्ट नरम रवि से ऊपर चढ़ने लगी थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में लिफ्ट रुकी थी और दरवाज़ा नरमाहट से दोबारा खुल गया था। शीशे की तरह चमकदार सफ़ेद फर्श और लाउंज से आगे छोटी सी राहदारी में कमरों की गहरे भूरे रंग के दरवाजे थे। रूबी अब एक दरवाजे के आगे रुककर उसके हत्थे पर हाथ रखे उससे वहां तक पहुंचने का मंतज़र थी। जोई की पहुंचते ही उसने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला था। सफ़ेद और हल्के मैरून रंग के इम्तिजाज लिए हुए कमरा रेनोवेशन करने वाले की आला ज़ौक़ की अक्कासी कर रहा था। मैम, सर के कहने के मुताबिक कमरे में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इंटरकॉम यूज़ कर सकती हैं। मेरे ऑफिस से मलहका है। रोज़ीन ने हाथ बांधते हुए मुअद्दिब से लहजे में तमाम मामूलात दी थी। जोई ने ऐसे से मुस्कुराते हुए सर को इस्बात में जनबिश देने पर इत्तेफाक किया। मैम, कुछ देर में डिनर रेडी हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाइएगा। रोज़ीन मुड़ते हुए रुक कर उसे फिर से लंच के बारे में आगाह करने के बाद बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, जो इन्हें तहरीर आंखों को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया था। सफ़ेद चादर शीशे के बने हुए स्लाइडिंग डोर पर हाथ रखे नरमाहट से उसने दरवाजे को बाएं तरफ सरकाया। यख बस्ता सी हवा के झोंके ने उसे खैर मकदम किया था। कंधों से आगे बाल पीछे के रुख उड़ने लगे थे। बालकनी दिलकश कमरे का हसीन हिस्सा साबित हो रही थी और सामने का मंजर देखकर वो ठिठक गई। अरे पगली, पल भर को ये सोच कि ये हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़े बंगले का हसीन टेरेस है। एक तरफ छोटा सा झूला लटक रहा है और एक तरफ मेज़ पर मशरूब सजे हैं। मार्बल का कांच जैसा सफ़ेद फर्श है और सामने ये गंदा सा मैदान नहीं, एक समुंदर है और नीचे ये मैली कुचैली सी पान की दुकानें नहीं हैं बल्कि स्विमिंग पूल है। वाह, ये ख्वाबपूर्ण हो गया। अपने ही कहे हुए अल्फाज जहन में गूंज रहे थे और वह साकन उसे हसीन मंजर को तक रही थी जो उसके ख्वाब की हकीकत था। अचानक नीचे मौजूद स्विमिंग पूल से आती छपाक की आवाज़ पर चौंक कर निगाहें झुकाई थी। दरान नीले शफाफ पानी में तैराकी कर रहा था। उफ, इतनी ठंड में हैरत से मुंह खुल गया था। स्विमिंग पूल के नीले शफाफ नीले तालाब को कोने से ठंडी भापें उड़ती पानी में वो बड़ी महारत से तैराकी करने में मसरूफ़ था। पूल के करीब वर्दी में मलबूस मुलाजिम हाथ पर सफ़ेद रंग के टॉवल गाउन थामे सर झुकाए खड़ा था। पूल के पास सफ़ेद रंग की बेंच लगे थे। वो यूं ही टिकटकी बांधे इस शफाफ पानी में उल्टा तैरते हुए देख रही थी जब वो बाजू पानी में छिपकों की तरह उछालता हुआ अचानक सीधा हुआ था। दरान की नज़रें लखत टेरिस की रैकिंग थामे खड़ी जोई पर पड़ी। 1 सेकंड के 12वें हिस्से में वो सटपटाकर पीछे हुई। पूल के पास सफ़ेद रंग की बेंच लगी थी। वो यूं ही टिकटकी बांधे हुए उस शफाफ पानी में उल्टा तैरते हुए देख रही थी जब वो बाजू पानी में चिप्पो की तरह उछालता हुआ अचानक सीधा हुआ था। दारांग की नज़रें लखत टेरिस की रेलिंग थामे हुए खड़ी जोई पर पड़ी थी। 1 सेकंड के 12वें हिस्से में वो सटपटाकर पीछे हुई थी। ओफ ओफ, इसने देख लिया क्या? वो दिल तेज़ी से हिचकोले खाने लगा था। खफत के मारे तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे में आई और स्लाइडिंग दरवाज़ा सरका कर फ़ौरन बंद किया था। कमरे की हिद्दत से जिस्म को राहत बख्शी थी। मैं क्यों यही महसूस कर रही हूँ कि मैं उसके एहसान तले दबी हुई हूँ? वो भी तो मुझ पर अपनी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहन दिल के खफत को कम कर रहा था। छोटे छोटे कदम उठाती हुई कमरे के महलका ड्रेसिंग रूम में आई जबकि वॉशरूम के दरवाजे के सामने पूरी दीवार में सफ़ेद चमकते दरवाजे वाली अलमारी नस्ब थी। आहिस्तेगी से अलमारी को दरवाजे से सरकाया तो आंखें और कदम एक साथ थम गए थे। ये अलमारी नहीं, अलमारी नुमा पूरा कमरा था। कमरे में एक कतार में लगे हैंगिंग स्टैंड और अनगिनत बेशकीमती जोड़े लटक रहे थे। जूते की रैक्स में चंद जूते बड़े सलीके से रखे गए थे। लम्हा भर के लिए ऐसा लगा वो किसी दुकान में खड़ी है। अचानक जहन में वो लम्हा कुर्मीदा हुआ था जब दारान ने चीन में शॉपिंग के दौरान उसके जूते और कपड़े साइज़ पूछकर किसी को बताया था। यूं ही सरासमगी की हालत में कदम उठाते कपड़ों की हैंगिंग स्टैंड्स के करीब आई। कीमती हदीद तर्ज की पैंट शर्ट्स, जैकेट्स, स्कर्ट्स, गरम कोट गरम कोट जिनके गिरेबान पर लगे टैग तक नहीं उतरे गए थे। वो हाथों की मदद से उनको एक तरफ सरकाते हुए देख रही थी। कपड़ों के हैंगर्स के सिर रखने की आवाज़ के साथ किसी फ़ोन की रिंगटोन जैसी आवाज़ थी जो कमरे से उभर रही थी। वो चौंकी। ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो बेड के एतराफ़ में लगे
میز پر پڑا انٹرکام بج رہا تھا۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو میم، آپ ریڈی ہیں؟ دران سر نے کہا ہے ڈنر آپ کو کمرے میں ہی پیش کر دیا جائے۔ روزین کی آواز فون سے ابھری تھی۔ میں فریش ہونے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تیز بارش، بجلی کی گرج پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ آنسو برستے آسمان والی یہ گہری شام ملک ہاؤس پر غم کا پہاڑ توڑے ہوئی تھی۔ لاؤنج سے اٹھتی چیخو پکار دل دہلا دینے والی تھی۔ ایک ساتھ کتنے ہی دل تھمے جو پھٹنے کی حد کو پہنچے، اب آہ بھر کر رہ گئے تھے، تڑپ رہے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں یاور کفن میں لپٹا، سب کی چیخے پکار سے بے مہر و پرسکون پرنور سفید چہرے کے ساتھ آنکھیں موندے لیے لیٹا تھا۔ سونیا اور دکھ سے نڈھال ہوتی صبرینا پلنگ کی پائیتی تھامے درد دہاڑے مار رہی تھیں۔ دستگیر بیگم نڈھال تھیں، ان کا سکتہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ یک ٹک زرد ساکن جھرری دار آنکھیں غیر مرئی نقطے سے جمائے بیٹھی تھیں۔ طلعت اور عصمت کے اونچے اونچے بین دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہے تھے۔ ان سب میں وہ موجود نہیں تھا جو یاور کی آخری چلتی سانسوں کے وقت تک اس کے ساتھ تھا۔ غم میں چور ملک ہاؤس میں کسی کو یہ خبر، وہ تو لائنیریا کے سامنے موجود پارک میں بینچ پر سر جھکائے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ رو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے نمکین سیال تیز بارش میں اس کے ایک پل کے لیے بھی چہرے پر نہیں ٹھہر رہے تھے۔ تیز بارش کے تھپیڑے متواتر اس پر برس رہے تھے، مگر ذہن میں یاور ملک کی کہی ہوئی آخری باتوں کی جکڑ چل رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ذہن میں وہ آخری منظر رواں ہر بار دہرا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہتے تھے، اسے پلٹ دینا چاہتا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ اس وقت، کچھ بھی نہیں کر سکا، اور اس کا ہر دل عزیز باپ جیسا چچا اس کے ہاتھوں میں جان دے گیا۔ سفید چادر میں لپٹے بستر مرگ پر لیٹے یاور ملک نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما، انگنت نلیوں میں جکڑا ناتواں چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے۔ وہ تو 1 مہینے میں ہی برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ دل کے ایک جھٹکے نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 19 سالہ داران اس کے بیڈ کے قریب کھڑا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ داران، مجھے لگ رہا میں اب زیادہ دیر نہیں رہوں یہاں، میرا وقت بہت قریب ہے، نقاہت سے کہتے ہوئے وہ نگاہیں داران کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی پتلیوں میں چمک نہیں تھی۔ چاچو ایسی باتیں مت کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ داران کی بات پر یاور کا پرس مردہ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پیلاہٹ زدہ گال جو اب ہڈیوں کی ڈھانچہ بن گئے تھے، مسکراہٹ کے سبب ابھر کو اٹھے تھے۔ آہ، یہ مسکراہٹ! 1 مہینہ پہلے تک یہ جاندار مسکراہٹ اس کے سرخ چہرے کو پھٹے کھینچتی تھی تو خوبصورت چمکتی آنکھیں اور چمکنے لگتی تھیں۔ داران، میں جاتے ہوئے تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جو تمہاری زندگی سے جڑا ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تو بہت زیادتی کر جاؤں گا تمہارے ساتھ، شازیہ باجی کے ساتھ۔ وہ ایک پل کے لیے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ داران کے ہاتھ کی کپکپاہٹ اپنے ہاتھوں پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ بولنے کی باعث اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ چاچو، بعد میں بتا دیجیے گا، ابھی مت بولیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے زیادہ بولنے سے۔ داران نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے محبت سے منع کیا، جبکہ ذہن ان کی کسی انہونی سوچ پر ٹک گیا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی گہری راز بتانے جا رہے تھے، ایسا راز جو اس کا کایا پلٹ کرنے والا تھا۔ نہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ داران، تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ وہ نظریں چرا کر کانپتے لہجے میں اس پر حیران کن انکشاف کر گئے جس کے لیے وہ ذہن کو تیار کر رہے تھے۔ داران نے حیرت سے بھویں کھٹی کیں، چہرے پر ایک سایہ لہرا گیا۔ ایسا انکشاف؟ تمہاری ماں ایک امریکن یہودی عورت تھی، لیکن وہ نوین بھائی کی بیوی نہیں تھی۔ مطلب تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے؟ یاور نے نگاہیں اٹھائیں جن میں شرمندگی کی گہری چھاپ تھی۔ سانس اکھڑنے میں اضافہ ہو چکا تھا، مگر داران اب مدہوش کھڑا تھا۔ پھر میں کس کا بیٹا ہوں؟ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ تمہیں یہاں صرف نوین بھائی کا بیٹا بنا کر لایا گیا ہے۔ یاور ملک نے نگاہوں کا زاویہ پھر سے بدلا تھا۔ سانس کا کھڑا رہنا اب ہلکی سی خانی میں بدلنے لگا تھا۔ تمہارا اصل باپ کون ہے؟ صرف
اس اصفی بھائی جانتے ہیں۔ مجھے یہ حقیقت بہت دیر سے پتہ چلی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، ان کا گریبان پکڑتا، زندگی نے میری معیات کم کر دی۔ کھانسی کے باعث یاور کی آواز اکھڑنے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی کھانسی اب شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ پتلیوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ دران تو ایسے کھڑا تھا مانو کاٹو تو لہو نہیں۔ دیکھو اصفی بھائی صرف میرے بڑے بھائی ہیں، بلکہ میرے باپ جیسے ہیں۔ نہیں جانتا انہوں نے یہ گناہ کیا لیکن تمہیں سچ بتانا میرا فرض تھا۔ کھانسی اب بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ہر لفظ کے بعد بے تحاشا کھانستے ہوئے یاور نے بامشکل جملہ مکمل کیا تھا۔ چاچو میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ داران نے جواب جو اس حواس باختہ سے اپنے ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی طرف تقریباً بھاگا تھا۔ بارش کے تھپیڑے کے اس کے پیٹھ اور گالوں پر لگاتار بہہ رہے تھے۔ یاور کی موت اس سے محبت کرنے والے ایک رشتے کے ساتھ دوسرے رشتے کو بھی نگل گئی تھی۔ آج تک وہ یاور کے بعد اسفند ملک کو دل میں ایک مقام دیتا تھا۔ یاور نے جاتے جاتے اسفند ملک کے اس مقام کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ ملک خاندان کا خون نہیں تھا، وہ نوین ملک کا بیٹا نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ اسفند ملک اسے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے لائے تھے۔ آخر کیوں؟ یاور چاچو کو یہ بات کب اور کیسے پتہ چلی؟ وہ آج ایک انسان سے ایک مہرہ بن گیا تھا جسے اس کی ماں نے شاید بیچ دیا تھا اور اسفند ملک جیسے شفاق انسان نے اسے خرید کر ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کل تک وہ ملک ہاؤس میں قدم رکھے ہوئے تھا، یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا بھی کچھ حق ہے اس گھر پر، لیکن آج پتہ چلا اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ وہ تو کٹ پتلی ہے جس کی ڈور اسفند ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ نچا رہا تھا اور وہ ناچ رہا تھا۔ دھڑام سے کوئی آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ جہازی سائز کمرے میں دیوار پر لگی کھڑکی ٹک ٹک کمرے میں موجود گرے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ صبح 8 بجے سے کمرے میں یوں بے مقصد بیٹھی تھی اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا روزین اسے کمرے میں ہی دے گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر روزین نے بتایا تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دران نے بھیانک پنجرے سے لا کر اس حسین پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کا شوق اسے تھا نہیں۔ بالکنی سے کمرے اور کمرے سے بالکنی اب تک وہ 1000 چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹانگ ٹکائے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے گھنٹوں پر محیط خاموشی توڑی تھی۔ نگاہیں دروازے پر اٹھی ہی تھیں کہ دروازہ کھل گیا۔ روبی نے نقشق سے تیار ڈریس کوٹ میں ملبوس دروازے کے ہتھے کو تھامے کھڑی تھی۔ جوئی احتراماً اپنی جگہ سے اٹھی۔ سامنے کھڑی خوبصورت عورت آنکھوں میں خود کے لیے موجود بے پناہ نفرت اس سے مخفی نہیں تھی۔ وہ داران کی کیا لگتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس گھر کا اہم فرد ہے۔ قیمتی لباس، چمکتے سنہری بال ریشم کے دھاگوں کی طرح کندھوں کو چھو رہے تھے۔ آنکھوں کے گرد گردن پر ہلکی سی جھریاں میک اپ سے بھی نہیں چھپ سکی تھیں۔ چپتی نگاہیں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اب اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ داران کو کب سے اور کیسے جانتی ہو؟ میرا مطلب ہے پسندیدگی کا کیا چکر ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی داران نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا ہے اس سب کے بارے میں۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنے سالوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی تم اور اسی کی یہ محبت؟ جوئی کے کچھ بھی جواب نہ دینے پر وہ نخوت سے اپنے سوال کو تفصیل دہرا رہی تھی۔ ہم کراچی میں ملے تھے۔ وہ تو کامن سینس کی بات ہے، کراچی میں ہی ملے ہوگے۔ داران بھی 7 سال پہلے کراچی میں ہی تھا، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے وہ پیار کرتا ہے؟ خمدار آئیبرو بڑے معنی خیز انداز میں اچکا کر سوال کیا تھا۔ جوئی کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، ذلت جیسے احساس ہوا تھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو، سمجھ جاؤ گی۔ روبی کی ناک نخوت سے اوپر چڑھی تھی۔ لہجے کا کاٹدار اور لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نے جوئی کی جھنجھلاہٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ زمین میں گڑ جانے جیسا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے بالوں کے درست کر گیا تھا جو نہانے کے بعد پھر سے اپنی ایسی گھنگھرالی حالت میں موجود تھے۔ میں حیران تو اس بات پر ہوں داران کیسے اتنی معمولی شکل کی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ روبی نے بڑے ناز سے اپنی ریشمی بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ داران کی پسند کبھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ عقب سے داران کے سپاٹ مگر گرجدار لہجے میں کیے گئے جملے پر دونوں نے ایک ساتھ چونکے۔
گہرے نیلے رنگ کی گول گلے والی جرسی کے نیلے جینز پہنے وہ کمرے کے کھلے دروازے کے اندر داخل ہوا تھا۔ نکھرا ہوا چہرہ پینٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ جوئی کا اترا چہرہ وہ روبی کی موجودگی میں پل بھر میں دران کو سب سمجھا گیا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کہ سبرینا جیسے چاند کو تم نے اس گرہن کے لیے ٹھکرایا انہیں جاتا ہے جنہیں اپنایا جائے۔ سویٹ ہارٹ، کیسا لگا ہے اپنا گھر؟ چہرے کا رخ جوئی کی طرف موڑ کر روبی کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر سجاٹ لہجے میں کہا تھا، محبت میں ڈوبا ہوا شیریں لہجہ۔ جہاں جوئی کی گھبراہٹ پر مرہم بنا وہاں روبی تلملا اٹھی تھی۔ اچھا ہے، بامشکل لہجے کی گھبراہٹ میں قابو پا کر دھیمے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روبی کے ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ دران اب مکمل طور پر جوئی کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو کم کیا۔ جھوٹ، تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہے گھر؟ چلو گھر دکھاؤں تمہیں اور بتاؤں تمہیں کہاں چینج چاہیے۔ جوئی کے چہرے پر آتی لٹ کو دائیں ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ کان کی لو پر دران کی انگلیوں کا لمس سنسناہٹ بن کر گرا وپے میں اترنے لگا تھا۔ روبی کا چہرہ آتش ہوا۔ یہاں مزید ٹھہرنا خود کو جھلسانے کے مترادف ہی تھا۔ وہ ابھی باہر جانے کے لیے نکلا تھا جب روزین نے بتایا کہ میم روبی جوئی کے کمرے میں گئی ہیں۔ غصے سے جبڑے بھیچے اور فوراً ہی اوپر آیا اور یہاں کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جو اس نے سوچا تھا۔ پچھتاؤ گے ایک دن، بہت پچھتاؤ گے۔ خیر، ایسے میں بے مائے لڑکیوں کا جادو زیادہ دیر نہیں رہتا، روبی نے تمسخرانہ لہجے میں ادا کیا تھا۔ کندھے اچکائے ہوئے پلٹی اور تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دران نے ضبط سے پھیکی سی مسکراہٹ سجائے پہلے جوئی کی طرف دیکھا، پھر لب بھیچے غصے سے کمرے میں کھلے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے تھے۔ روبی کا یوں جوئی کو لے کر کڑنا اسے اندرونی سکون دے رہا تھا۔ 1-2 منٹ خاموشی رہنے کے بعد ضبط کرتے چہرے کے ساتھ وہ جوئی کی طرف متوجہ ہوا جو مجرموں کی طرح اترا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ سوری، یہاں کے افراد کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکا۔ دائیں آئی برو انگلی چلاتے ہوئے ہلکی سی شرمندگی ظاہر کی تھی۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے سے بھویں سہلاتا ہوا وہ شاید تعارف کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ یہاں میرے علاوہ 3 لوگ اور موجود ہیں۔ کل لاؤنج میں جو ملے تھے وہ ہیں اسود ملک، یہ جو ابھی گئی ہیں یہاں سے۔ ہلکا سا خم لیتے ہوئے جیب سے ہاتھ نکال کر دروازے کا اشارہ کیا تھا۔ روبی کی آنکھوں کی پتلیاں فوراً اس کے اشارے کی طرف اٹھی تھیں۔ یہ روبی ملک ہیں، ملک اسود کی وائف۔ جوئی آہستگی سے یوں سر ہلا رہی تھی جیسے وہ کوئی سبق پڑھا رہا ہو۔ وہ صرف نام بتا رہا تھا، رشتہ نہیں۔ جوئی الجھی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے، برہان ملک۔ ان کے لیے آپ کے کیا لگتے ہیں یہ لوگ؟ بے ساختہ ہی سوال تھا۔ وہ ان سب کے نام نہیں، دران سے ان کا رشتہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ میری کیا لگتی ہیں؟ سپاٹ اور روکھے لہجے میں الٹا اور عجیب سوال تھا۔ بھویں اکٹھی کیے وہ جوئی کی آنکھوں میں گہری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی مٹھاس، لبوں کے مسکراہٹ سب غائب تھی۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا وہ اس کے سوال سے آسمان سے زمین پر لاپٹکا۔ جوئی کا چہرہ پل بھر میں دھواں ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں لگتی؟ خفت سے گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی، جبکہ وہ اسی طرح سپاٹ چہرہ پریشانی پہ بل لیے دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ کیا اتنا غلط سوال پوچھ لیا میں نے؟ وہ الجھ گئی۔ کون تھی یہ عورت؟ اور جس کو ٹھکرانے کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کون ہے؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں یہ سب جاننے والی؟ میں تو اس سے ایسے رشتے پوچھ رہی تھی جیسے میں سچ میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ اسی لیے اس نے مجھے میری اوقات دکھائی۔ بیڈ پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے ذہن میں ان گنت ابھرتے سوالوں کی سوچ رہی تھی۔ کمرے میں اب پھر وہ اور گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ رات کے اندھیرے کو چیرتی امریکہ کی چمکتی دمکتی عمارتیں ایک یخ بستر رات میں جدید دنیا کا حسین نظارہ پیش کر رہی تھی۔ انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت کی 12ویں منزل پر موجود اس حسین اپارٹمنٹ کے لانج میں سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہلکے زرد رنگ بالوں والا ہاروی شیشے کے بنے دیوار کے پار امریکہ کے آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں پر نگاہیں جمائے خوف زدہ کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے ہوئے اور دوسرا سفید ہاتھ دیوار پر رکھے۔
اب وہ لڑکی تم مجھے واپس لا کر دو۔ ہاروی کے کان کو لگے فون پر شیون کی گرجدار آواز ابھری تھی۔ امریکہ واپس آئے آج دوسرا دن کا اختتام تھا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شیون اس لڑکی کو بھول جائے گا اور وہ لوگ بھی چپی ساتھ لیں گے تو وہ غلط تھا، سراسر غلط۔ تم اس لڑکی کی قیمت بتاؤ کتنی ہے؟ تم سے پہلے بھی لڑکیاں خریدتا ہوں، سمجھو میں نے خرید لی، بھول جاؤ اور چھوڑ دو اس بات کو۔ نہیں بھولوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ شیون کے چنگل سے آج تک کوئی لڑکی یوں بچ کر نہیں نکلی ہے۔ وہ مجھے چاہیے وہ مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا، غصے سے آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے بڑھتے غصے سے ہاروی کے چہرے پر غصے کے آثار بڑے تھے۔ دیکھو شیون، یہ پاگل پن ہے۔ دارانگ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے سیکیورٹی بڑھا لی ہے۔ کل جب وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ بھی عام نہیں رہے گی۔ میں اسے یوں وہاں سے نہیں نکالوا سکتا ہوں، پھنس جاؤں گا میں، سمجھو بات کو۔ ہاروی نے بے چین سے رخ بدلا تھا، چہرے پر بیزارگی تھی اور لہجہ التجائی تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے، مجھے اس سے سزا دینی ہے، دردناک سزا، اس کے جسم سے خون تک نچوڑ لوں گا میں۔ وہ دانت پیستے گھررا رہا تھا۔ ہاروی نے زبردست چہرے کی پیشانی سہلاتے زبان تلوے سے جا لگی تھی۔ شیون اس پر گرج رہا تھا، تم اگر میری مدد نہیں کرو گے میں تمہیں ویسے بھی پھنسا دوں گا، تمہارا سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دوں گا میں۔ ہاروی کا چہرہ زردی سے سفید پڑا تھا، لٹھے کی مان سفید، آنکھ کی پتلیوں میں خوف ابھرا پھیلا اور پھر ایک لحظ مدھوم ہوا تھا۔ دیکھیں، اسی لیے پھر یہ مار دھاڑ نہیں بلکہ کچھ سازش کرنی پڑے گی، دارانگ کی طرح چالاکی سے ہی اس لڑکی کو واپس لینا پڑے گا۔ ہاروی کا گہری سوچ میں ڈوبا لہجہ تھا۔ دارانگ کو مات اس کی انداز میں ہی دینی تھی۔ شیون کو لڑکی واپس دینا بنا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ سازش کرو، دنگا کرو، کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی چاہیے بس، زندہ سلامت۔ شیون فون بند کرتا ہوا جبکہ ہاروی ابھی تک فون کان سے لگائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، رخ پھیرے شیشے کی بنی دیوار کی طرف مڑا۔ آنکھ کی پتلیوں میں اب روشنیاں چمک رہی تھیں۔ کراچی یونیورسٹی آف کامرس کی وسیع عمارت میں لان، راہداریاں، جماعت کے کمرے اور لائبریری میں ان گنت طالبہ کتابوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ وہیں گھاس پر بیٹھی جوئی کو گود میں کھیلتی ہوئی گود میں کھلی کتاب پر گرتے آنسو ورق میں جذب ہو رہے تھے۔ سفید سوٹ میں ملبوس، سبز گھاس پر بیٹھی وہ غمناک مگر معصوم اور مقدس لگ رہی تھی۔ آمنہ نے محبت سے جوئی سے آنسو سے تر چہرے کو دیکھا۔ جوبوت کا کیس بہت الجھ گیا تھا۔ وہ جوئی کی ہر طرح کی مدد کر رہی تھی، لیکن جن کے بیٹے کی جان گئی تھی وہ شہر کا مالدار خاندان تھا جو کسی صورت اپنے بیٹے کی قاتلوں کو نہیں بخش رہا تھا۔ جوئی چپ کرو، بس کرو، میں تو تمہیں بہت مضبوط لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم تو ٹوٹ رہی ہو۔ دیکھو، اللہ پر چھوڑ دو سب، سنبھالو خود کو۔ آمنہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کے امتحانات سر پر تھے اور جوئی اس پریشانی میں پڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا پورا گھر جوئی کی پریشانی میں بکھر گیا تھا۔ جان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ میں نہیں ہوں مضبوط، میں صرف لڑکی ہوں آمنہ، میں تھک گئی ہوں، مجھے سکون چاہیے، ذہنی سکون، قلبی سکون۔ دائیں بائیں سر ہوا میں مارتے ہوئے وہ آمنہ سے سامنے ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ بے آواز آنسو رو رہی تھی۔ گھر والوں کو حوصلہ دیتے دیتے وہ خود اپنا حوصلہ ختم کر چکی تھی۔ ٹیوشن، کورٹ، گھر، یونیورسٹی، وہ لٹو کی طرح گھوم رہی تھی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ ہر انسان کو دیکھتے ہوئے اس پر آزمائش ڈالتا ہے، وہ سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہیں کیسے پتہ یہ میری آزمائش ہے؟ یہ سزا بھی تو ہو سکتی ہے۔ جو اس سزا میں کوئی انسان اللہ کے قریب نہیں آتا۔ آمنہ مسکرائی تھی اور اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھایا تھا۔ آزمائش میں مبتلا انسان اللہ کے قریب آتا ہے، سکون کی تلاش میں وہ صراط المستقیم چنتا ہے، جیسے تم۔ جو یک ٹک بس اس کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ نہیں کیوں دل کی تکلیف کم ہونے لگی تھی، ایسے جیسے کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ تو یہ سزا نہیں ہے جوئی، یہ آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے تو کبھی کچھ دے کر آزماتا ہے۔ ٹھہرا پرسکون سا لہجہ تھا۔ کب ختم ہوگی میری آزمائش؟ پھیکا سا لہجہ تھا، تھکن سے چور، آنکھیں بکھرا بے پرواہ سا حلیہ تھا۔ وہ آمنہ کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ جب تم دل سے یہ بے خوف ہو کر کلمہ پڑھو گی، ذہن جن باتوں پر ایمان لے آیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دل کو بھی اس ایمان سے روشن کر لو۔ آمنہ نے بات مکمل کرنے کے بعد لب بھیجے تھے۔ اس کی آنکھیں شفاف تھیں، روشن اس کے دل کی طرح، اس کا کامل دین کی طرح منور، سب روشن ہو رہا تھا۔
دل میں سکون اترنے لگا، ذہن میں چلتے ہتھوڑے بند ہو گئے تھے، جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری تھی۔ جوئی نے آنکھیں بند کیں۔ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ ہاں۔ چارپائی پر لا کر لیٹا جان چھت کو گھور رہا تھا۔ آمنہ میرے گھر والے، خوف ابھرا، پھانس اٹکی تھی، دل کی تکلیف پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا سکون ختم ہوا تھا، آنکھیں جلنے لگی، دماغ پھر سے کچھ ٹک ٹک کی صورت بجنے لگا تھا۔ دیکھو جوئی، میں نے کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کی ہے، صرف سچا اور سیدھا راستہ دکھایا ہے جو میرا فرض تھا۔ اب یہ تمہیں خود چننا ہے۔ تم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہو، ہر بات اچھے سے جانتی ہو، سمجھتی ہو۔ آمنہ ایک ہی سانس میں اتنا سب بول کر یکدم رکی تھی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ میرا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ اب تم چنو، تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ کندھے پر بیگ ڈالتی ہوئی اچانک جگہ سے اٹھی تھی۔ پیٹھ موڑے، قدم آگے بڑھائے، جوئی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اب تم چنو، تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ اب تم چنو، تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ درانگ ولاس کی لاؤنج میں رکھے صوفوں پر سیاہ سوٹ بوٹڈ انل مضطرب چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے صوفے پر خمدار بھویں اٹھائے روبی کے برابر میں شکن آلودہ پیشانی لیے بیٹھا اسود ملک کے کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ داران کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ جب اسود ملک، روبی اور برہان نے لاؤنج میں داخل ہوئے، آج وہ 3 دن بعد درانگ ولا آیا تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے درانگ ولا اور داران کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظام میں مصروف تھا۔ آج درانگ کے پیغام پر وہ یہاں آیا تھا کیونکہ داران کے مطابق اسے بھی سیکیورٹی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی جوئی اور داران کو اب سے یہیں رہنا تھا۔ آپ سب بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس خبر کو سچ مانتا ہوں کہ داران نے پہلی وائرل ویڈیو سے صرف اپنا امیج سیو کرنے کو سب کھڑا تھا۔ اس نے تو اس لڑکی سے پیار ہے اور نہ ہی اس سے کبھی شادی کرے گا۔ کچھ دن یہاں رکھے گا، عیش کرے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ استہزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے برہان نے کندھے اچکائے تھے۔ بروس اور ہاروی نے سوشل میڈیا پر ایک معلوم افراد کے ذریعے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ داران نے اس لڑکی کو پرپوز کرنے کا صرف ڈرامہ کیا ہے۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی ہوں نہ ہاں۔ اس لڑکی کو یہاں لا کر تو جیسے وہ بھول ہی گیا ہے۔ روبی نے فوراً برہان کی بات کی تائید کی تھی۔ اسود ملک نے سانس باہر انڈیلی تھی۔ وہ جو اس دن سے عجیب و غریب محبت کو لے کر تجسس اور فکر میں مبتلا تھے، اب کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ کیوں انل، ایسا ہی ہے نا؟ اسود ملک کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی پل بھر میں ہوا ہوئی تھی۔ انل نے سر اوپر اٹھایا۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ تذبذب حالت میں پہلو بدلا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بری خبر ہے کہ یہ نیکسٹ ویک میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ داران کی آواز پر سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑی تھیں۔ سیاہ اور سفید چیک دار پینٹ کوٹ میں ملبوس نکسک سے تیار ہوا کب لاؤنج میں داخل ہوا، ان لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ برہان کی بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بری ضبط سے منٹیاں بھیجے آگے بڑھا تھا۔ انل چلیں؟ ہوک بنے بیٹھے انل کے پاس آ کر اسے ہاتھ سے جانے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ انل نے سر پٹا کر ٹائی درست کی، کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی۔ اسود ملک ہمیشہ سے داران کے بجائے ساری معاملات اس سے نکلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیچھے لاؤنج میں رہ جانے والی باقی تینوں نفوس اب بھی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جو کہا وہ سچ ہے مطلب؟ انل نے قدم سے قدم ملاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ داران کے واقعی شادی کرنے کے بارے میں ابھی تک وہ بھی تذبذب کا شکار تھا۔ لایا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ سب ہوگا، جانتا تھا میں، اسی لیے اس لڑکی کو یہاں لایا ہوں۔ اور اگر یہاں لایا ہوں تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ مقصد سے پیچھے ہٹنا سیکھا نہیں ہے میں نے، اعتماد سے کہا تھا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکایا ملازم سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، جبکہ انل داران کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ گاڑی آہستگی سے کھلتے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سورج کی سنہری مگر ٹھنڈی کرنیں سمندر کے نیلے شفاف پانی کو چھو رہی تھیں۔ امریکہ کی ایک جنوب میں واقع یہ دلکش سمندر اس وقت معمول کے چہل پہل لیے ہوئے تھا۔ جہاں بہت سے لوگ ساحل پر سورج کی حدت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں ایک طرف گہری سمندر میں ساحل کی طرف آتی سفید
پاور موٹر بوٹ پوری رفتار سے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سمندر کا پانی موٹر بوٹ کی پہیوں سنگ گھومتا ہوا اچھل اچھل کر اوپر بیٹھے نفوس کو بھگو رہا تھا۔ دران سرخ رنگ کی بنا آستین کی جیکٹ کے نیچے جینز زیبتن کیے ہوئے اپنی تمام تر رانائیوں سمیت بوٹ پر براجمان تھا۔ مضبوط کثرتی بازو کی رگیں بوٹ کے ہینڈل کے تھامنے کے باعث تنی اور ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اور بھیگے ماتھے پر گرتے سنہری بال، چہرہ سختی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے پیچھے موجود بوٹ کو پوری رفتار سے بوٹ بھگاتے ہوئے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں بوٹ پر موجود نفوس کی طرف سے ہونے والی لگاتار گولیوں کی بوچھاڑ خود کو بچا رہا تھا۔ وہ بڑی رائفل کے ساتھ دران پر مسلسل گولی چلا رہے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ بوٹ کے ہینڈل کو کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ یہ سارا منظر ساحل سمندر پر لگی ہاروے پروڈکشن کے جدید کیمروں میں قید ہو رہا ہے۔ ہاروے پروڈکشن ٹیم اس منظر کو فلما رہی تھی۔ کٹ، شارٹ بریک، ویل ڈن داران۔ بروس نے ہوا میں بازو اٹھایا اور پھر انگوٹھے سے نشان سے ریکارڈنگ کو روک دیا تھا۔ امریکہ میں فلم کی باقیہ شوٹنگ تیسرے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ایک 6 دن بعد فلمایا جانے والا یہ پہلا منظر تھا، جس کا دورانیہ 20 منٹ 30 سیکنڈ رہنے کے بعد بروس نے ٹیک لیا تھا۔ دران کے بوٹ اب ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ پاور بوٹ ساحل پر اتر کر نیچے اترا تھا، ہاتھ میں ٹاول پانی اور اس کا موبائل فون تھامے لڑکا تقریباً بھاگتے ہوئے دران تک پہنچا تھا۔ سر، انل سر بہت بار فون کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضروری بات ہے۔ پھولی سانس کے ساتھ لڑکا نے انل کے بار فون کرنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ دران اب اپنے کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کو وہ آج جوئی کی ضروری چیزوں کی شاپنگ کا کام سونپ کر آیا تھا۔ جوئی کو ابھی وہ دارانگ ولا سے ایک پل کے لیے بھی باہر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے سیکیورٹی کا بھی تگڑا انتظام کروا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کل رات جوئی کو اس کے تمام ضروری سامان کی ایک لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ دران کے متوجہ ہوتے ہی لڑکے نے فون دران کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو، بولو، کیا ضروری بات ہے؟ فون اٹھاتے ہی سراج سے پوچھا تھا۔ لڑکا پانی کی بوتل کھول کر دینے کے بعد اب ٹاول سے دران کے بال خشک کرنے لگا تھا۔ ضروری نہیں، عجیب بات ہے۔ انل کی الجھی سی آواز ابھری تھی۔ دران اب چہرے پر اٹھائے پانی کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ مطلب کیا عجیب ہے؟ کچھ گھونٹ حلق میں انڈیلنے کے بعد پانی کی بوتل کو لبوں سے ہٹایا متوازن لہجے میں پوچھا تھا۔ جوئی نے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے جو لسٹ دی تھی اس میں ایک عجیب بات ہے۔ بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا کیا عجیب بات ہے۔ دران نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکے کو جانے کا کہا، جو اب اس کے کندھوں پر اور بازویں خشک کر رہا تھا۔ لڑکا اس کے روکنے پر کندھے پر ٹاول ڈالے ایک طرف ہو گیا۔ انل کے حیرت زدہ لہجے نے اس کی پشت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کو ایسی بھی کیا عجیب بات تھی؟ جوئی نے اپنی ضروری سامان کی لسٹ میں قرآن پاک اور جے نماز منگوایا ہے۔ انل کی بات پر دران کے منہ کی طرف پانی کی بوتل لے جاتے ہوئے ہاتھ تھم گیا۔ پیشانی پر حیرانگی سے شکن ابھری تھی، لیکن اگلے ہی پل معدوم ہوئی تھی۔ غور سے دیکھ، قرآن نہیں بائبل ہوگی۔ دران، میں پڑھا لکھا ہوں، صاف لکھا ہے ٹرانسلیٹڈ اور تفسیر قرآن پاک اور ایک عدد جائے نماز۔ انل اب کی بار اور الجھ کر اپنے ہر لفظ پر زور دے رہا تھا۔ دران کی بھویں کشادہ پیشانی پر پھر سے سمٹ گئی تھی۔ وہ تو کرسچن؟ ایگزیکٹلی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کرسچن ہے، پھر یہ قرآن پاک اور جائے نماز ہے نا کچھ عجیب؟ انل نے برخاستہ اس کی بات کی تائید کی اور تشویش کو ہوا دی تھی۔ عجیب تو ہے، وہ بھلا قرآن پاک اور جائے نماز کیوں منگوائے گی؟ دران نے پانی کی خالی بوتل پر سوچ انداز میں ایک طرف رکھی تھی، میز پر کھڑی کی چشمے کو بالوں سے اتار کر پانی کی بوتل کے ساتھ رکھا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو لے کر تمہارے جو ڈر ہیں وہ کہیں تمہارے لیے۔ انل اپنی بات مکمل کیے بنا ہی خاموش ہو گیا تھا۔ دران کی پیشانی پر حیرت زدہ شکنیں اب غصے کی شکن میں تبدیل ہو چکی تھیں، بری طرح متاثر ہو چکی تھی، بلکہ وہ اپنے دل و دماغ سے اپنی زندگی کی سب سے اہم شخص مان بیٹھی تھی۔ سر، اگلے ٹیک کے لیے جائیں۔ سر سے بولو، باقی کل مجھے گھر جانا ہے۔ چشمہ آنکھوں پر ٹکانے کے بعد ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھا اور لمبے ڈھک بھرتا ہوا اب کار کی طرف جا رہا تھا۔ بے شک، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں آج تم جوئی سے جویریہ بن گئی ہو۔ آمنہ اس کے گلے لگی جذبت سے بول رہی تھی، اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔
سفید سوٹ میں سر دوپٹہ اوڑھے وہ جوئی سے جویریہ بنی اس وقت آمنہ کے گھر کے مہمان خانے میں موجود تھی۔ کلمہ پڑھتے ہی جیسے دل روشن ہوا تھا اور روح میں سکون اتر گیا تھا۔ اس دن آمنہ کے سوال پوچھنے کے بعد اسے آج 20 دن تک وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ آخرکار اس کا شعور، اس کا عقل اور دل اللہ کے سچے دین کے آگے گھٹنے ٹیک گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، کوئی سمیٹ لے یہ چاہتی تھی، اور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی۔ بے شک بہت کوشش کے باوجود وہ چرچ میں اور بائبل میں سکون حاصل نہیں کر سکی تھی جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ملتا تھا۔ بے شک اس نے یہ قدم دران کے لیے اٹھایا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ اللہ اور اس کے دین سے محبت بھی جڑ گئی تھی۔ آمنہ کے ابا نے اس کی مذہب تبدیل کرنے کی ساری کارروائی مکمل کی تھی۔ تم خوش ہو نا جویریہ؟ آمنہ نے ایک دم اس سے الگ ہو کر سوال کیا تھا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا، بے آواز آنسو گال پر بھگو رہے تھے۔ ڈرنا مت، ثابت قدم رہنا ہمیشہ۔ آمنہ نے تھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شیطان بہت بہکائے گا، روڑے اٹکائے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن یقین جانو یہ اس کی آخری وار ہوں گے۔ آمنہ بہت محبت سے اس دین پر قائم رہنے اور بہت بہادر رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک باصل تھی جو ہر رشتے، ہر چیز کو پاس سے پشت ڈالے ہدایت دے رہی تھی۔ راستے پر چل نکلی تھی۔ گہری سانس لیے اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں مرے آدم، آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے۔ کھڑکی کی ٹک ٹک کانچ، خوبصورت سا پنجرہ، کشادہ گرداز، نرم بیڈ پر لیٹی وہ پوری آنکھیں کھول کر چھت کو گھور رہی تھی۔ چھت کو نہیں، اس حسین پنجرے کے اوپری نوکیلے سرے کو گھور رہی تھی۔ ہلکی گلابی رنگ کی گرم پوری گردن کو ڈھانپتی جرسی کے نیچے سفید جینز میں ملبوس ڈھیلے گھنگرالے بالوں کو ایک طرف مانگ نکالے وہ ٹیرس میں کھلی کھڑکی سے آتی سرد ہواؤں سے بے نیاز خیالوں میں گم تھی۔ پچھلے 6 دن سے وہ اس قید میں تھی۔ رنگ برنگے کھانے، بیش قیمت لباس، ہر سہولت موجود تھی، مگر تنہائی اور یہ خاموشی قید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ حسین قید کہا جائے تو غلط نہیں، لیکن قید تو قید ہے۔ یہاں وہ خود کو اس ماحول کا حصہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ روبی کا رویہ، دران کے پل پل بدلتی شخصیت، اس کمرے کا ہی ہو کر رہ جانا، ٹیرس سے بیڈ اور بیڈ سے ٹیرس، وہ 3 دن میں عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس ہفتے داران نے شادی کا کہہ دیا تھا، کس دن یہ بھی ابھی تک نہیں معلوم تھا۔ اس نرم قیمتی بیڈ اور ہر سہولت میں بھی وہ دل نے سکون نہیں پا کر اس بات پر یقین کر لیا کہ سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے، تب بھی جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور تب بھی جب سب ہو۔ اسے اللہ کی طرف واپس لوٹے تو بہت دن ہو چکے تھے، لیکن درست طریقے سے اس کے روبرو اس کے سجدوں میں گر کر توبہ کرنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل داران کے پیغام پر شکریہ ادا کیا۔ اسے قرآن اور جانماز پڑھنا چاہیے تھا، مطلب اسے سکون چاہیے تھا۔ اسے لگا کہ دران مسلمان ہے تو گھر میں قرآن پاک ہوگا، مگر روزین سے پتہ چلا کہ گھر میں قرآن پاک یا جانماز بھی نہیں ہے۔ ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اسی لیے اس نے لسٹ میں قرآن اور جانماز لکھ دیا تھا۔ یوں ہی چت لیٹے ہوئے وہ چھت پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی جب ہلکی سی دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور سرخ چہرے کے ساتھ دران دناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گرے ہوڈی اور نیچے تنگ جینز پہنے وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنی دیر میں وہ حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھی، داران بیڈ کے پاس اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ کیا فضول حرکت؟ تم نے کل لسٹ میں کیا منگوایا ہے؟ میری ضرورت کی چیزیں اور کیا؟ دیکھو، یہ سب جو میں کر رہا ہوں اور جو کرنے کو جا رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایک ناٹک ہے، کیونکہ اپنا امیج بچانے کے لیے میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ اس کے لیے اب مجھے اس رشتے کو پوری دنیا کے سامنے ختم کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، دیٹس اٹ۔ ہاتھ کو ہوا میں سیدھا تانے ہوئے وہ اس پر روب سے گرجا تھا۔ جویریہ نے ناسمجھی سے بھویں کھٹی کی۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کس بات پر اتنا برہم تھا؟ تم مجھے لے کر کیوں سوچتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ مجھے اس سب میں اور تم میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے مجھے اور شادی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقارت بھرا لہجہ ہی نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بھی عجیب حقارت جیسے آثار تھے۔
جویریہ کو زمین میں گڑ جانے جیسے احساس نے گھیرا تھا۔ وہ جویریہ کے اتنے بڑے قدم سے گھبرا گیا تھا۔ ایک ہی پل میں اسے سبرینا، رانیا، رینا سب یاد آ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم میرے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہو؟ یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ چند دن کے رشتے کو لے کر تم اتنے آگے کیوں بڑھ رہی ہو؟ شادی میں کر رہا ہوں۔ میں نے کب کہا تم سے کہ تم میرے لیے اور اس فیک شادی کے لیے مسلمان ہو جاؤ؟ دران کے لہجے میں درشتگی اور برہمی اس کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ وہ جو یہاں کھڑا اسے ایک عام سی لاجی لڑکی سمجھ رہا تھا، جو شاید اس کی دولت کو دیکھ کر ایک ناٹک کو سچ بنانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایک پل میں دران نے خود کو اس مقام سے گرایا تھا جو عزت کے نام پر وہ اسے دے چکی تھی۔ دل پھٹنے جیسا احساس تھا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، گال تپنے لگے تھے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہوں؟ آنسوؤں پر بند باندھتی روندی ہوئی بھاری آواز تھی۔ لسٹ میں وہ قرآن پاک اور جے نماز، کیا ہے وہ سب پھر؟ وہ سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دران کے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حقیر جملہ اس کی شان میں کہتا، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ میں مسلمان ہوں۔ میں آج سے 6 ماہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ دران جو کچھ بولنے ہی والا تھا اس کی بات پر وہیں رک گیا۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، آنکھوں میں لالی کے ساتھ نمی اتر رہی تھی۔ ذلت کے احساس سے وہ وجود کپ کپا رہا تھا، جس پر وہ بامشکل قابو پا رہی تھی۔ بس بھٹک گئی تھی، یا یوں سمجھے شیطان نے کمزور کر دیا تھا اور مجھے اس بھٹک جانے کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر سے پاک ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ پورے اعتماد سے حیرت زدہ کھڑے دران کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کی آنکھوں میں یوں دیکھ کر بات نہیں کی تھی۔ پورے اعتماد لڑکی، حسین سے حسین لڑکی اس کے آگے ڈگمگا جاتی تھی۔ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں بس چند دنوں کی مہمان ہوں۔ میں بھی آپ کے احسانوں کے بدلے اتارنے کی غرض سے یہ سب کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میرے دل میں اور کچھ نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آئندہ آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اس کے لہجے میں اب بلا کی سختی اور درشتی تھی، جبکہ ضبط اور غصے سے باعث جسم ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ جس سے آپ پوری دنیا سے زیادہ محبت کریں، اس کی آنکھوں میں خود کے لیے حقارت سہانے روحی ہوتی ہے۔ میں کرسچین ہوں، مسلمان، آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ آپ کو مجھ سے مدد چاہیے، میں تیار ہوں۔ مجھے اور میرے مذہب کو لے کر آئندہ آپ میری انسلٹ ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ میں یہ برداشت کروں گی۔ جویری نے ناک پھلائے دران کو آنکھوں میں جھانکتے دو ٹوک کہا تھا۔ 1-2 سیکنڈ کی خاموشی دونوں کی بیچ حائل رہی، پھر دران نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالی، چہرے کا رخ اور آنکھوں کا زاویہ موڑا تھا۔ سوری، آہستگی سے کہا۔ سرحد سے پلٹا، 2 قدم آگے بڑھا، رکا اور پھر سے جویری کی طرف پلٹا تھا۔ ماتھے پر تیوریاں پھر سے چڑھی تھیں۔ وہ اس کی اتنی باتیں سن کیسے گیا تھا، اور معافی کیوں مانگ لی تھی؟ کس بات کا مان تھا اس لڑکی کو خود پر؟ بائی دا وے مس جوئی، اب بھی آپ کو یہاں صرف میں نے خود کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی رکھا ہے۔ شیون ابھی بھولا نہیں ہے آپ کو، پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ مجھے چھوڑ بھی دیتے تو کل میرے وہ بچاؤ کا کوئی اور ذریعہ بنا دے گا۔ وثوق سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتی وہ دران کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دران ملک، جس نے بچپن سے لے کر آج تک لڑکیوں کو اپنی ایک اٹھتی نگاہ پر آہیں بھرتے دیکھا تھا، اور اب تو وہ ایک اسٹار تھا، سپر اسٹار، خوبرو، بہادر، مالدار۔ کیا سبرینا، کیا رانیا، کیا رینا، اور کچھ دیر پہلے تک تو سامنے کھڑی اس لڑکی کے بارے میں بھی اس کا یہی خیال تھا کہ وہ اس پر مرتی ہے۔ نہ جانے کیوں عجیب سی وحشت نے آن گھیرا تھا۔ وہ تلملا کر مڑا تھا۔ بہت جلد اس سے جان چھڑوانی ہے، احسان فراموش کہیں کی۔ سنیں، عقب سے بڑے رعب سے پکارا تھا۔ دران کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی تھم گئے تھے، لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ دران نے نہ مڑنے پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے آئی۔ ایک بات اور، میرا اسلامی نام جویریہ ہے۔ چاہتی ہوں آج کے بعد آپ مجھے میرا اسلامی نام سے پکاریں۔ بلا کا اعتماد لہجے میں تھا۔ دران نے رکنا محال ہوا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ جو تن کر کھڑی تھی، کندھے ایک دم ڈھیلے ہوئے، آنسو پر بند باندھا ختم ہوا۔ پہلے آنکھوں کی پتلیوں میں نمکین پانی کی دبریز تہ چمکی، اور پھر لڑی ٹوٹ کر گال بھگو گئی۔ جویریہ، مائی فٹ، کل تک میرا احسان کے نیچے دبی جا رہی تھی، آج میرے گھر میں ہی کھڑے ہو کر مجھے سنا دیا۔ لفٹ کے سامنے کھڑا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دانت پیستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ نرمی سے کھلا، ناک پھلائے وہ لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ دران مکمل، اس نے کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ تم نے بنا پوچھے ہی اس سے اتنی
सोचें भाप लेने का इतना भरम हो गया है। ये कैसे सोच लिया कि वो लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह मर मिटी है तुम पर। खुद से ही निगाहें चुराए उसने जल्दी से पैंट की जेब में से मोबाइल निकाला और ख़ुद को मसरूफ़ करने में नाकाम सी कोशिश की थी। मलिक हाउस में इतवार के दिन की ये सुबह मामूल के चहल पहल से हटकर सुनसान थी। लाउंज से टीवी पर चलते खबरनामे की मध्यम सी आवाज़ आती अलावा और कोई आवाज़ न थी। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। यावर को गुजरे आज पूरे 4 माह बीत चुके थे। घर का हर फर्द क्लफ्त से आहिस्ता आहिस्ता खुद को निकालने में कामयाब होकर अब अपने मामूलात पर वापस आ चुका था। इतवार का दिन बाकी दिनों की निस्बत ज़रा अलग था। इस वक्त फ़कत असफंद मलिक लाउंज में लगे सोफे पर बैठे सामने मेज़ पर कारोबार का कागजात अंबार लगाए हुए थे। इसकी गर्दन झुकाए बैठे थे। हल्की आवाज़ में सामने चलती टीवी ऑन की अदम तवज्जो का शिकार थी। यावर के बीमार होते ही उसकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई थी। मलिक हाउस फिर से तंगदस्ती का शिकार होने लगा था। सारा बोझ असफंद मलिक के कंधों पर आन गिरा था। बुरहान को यावर की ज़िंदगी में बाहर पढ़ने भेज चुके थे। उसके खर्चे अलग थे। नवीन मलिक की तमाम दौलत दरान को ट्रांसफ़र होने में अब कुछ ही माह बाकी थे, लेकिन तब तक घर का सारा खर्चा संभालना उनके कंधों पर ही था। सर उठाकर सिया ट्राउज़र शर्ट पहने दरान लाउंज के दरवाजे पर खड़ा टिकटिकी बांधे हुए उसे ही देख रहा था। वो शायद जॉगिंग से वापस लौटा था। वो जानता था मलिक असफन से मुलाकात का इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सब लोग सो रहे थे और घर में उसके अलावा सिर्फ वही थे जो इतनी सुबह उठ जाते थे। दरान आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? असफन मलिक ने कागजात पर पेपरवेट रखते हुए पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जह हुए थे। दरान ने सपाट चेहरे के साथ कदम आगे बढ़ाए थे। सोफे के करीब आकर वो उसकी तरह चुपचाप रुक गया। जहन 4 माह की कशमकश का शिकार था। बहुत कोशिश के बावजूद यावर की बातों को जहन से नहीं निकाल सका था। हर शाम घंटों वो अनिल के फ्लैट के इमारत के आगे बिना पार्क में बैठा रहा था। यावर की बातों को सोचता रहता था। सुबह से घर से निकलता और रात गए वापस घर अपने कमरे में बंद हो जाता था। वो बहुत बदल गया था। वो दरान जो जी करता हुआ सबके काम करता था, अब वो अव्वल तो सारा दिन घर में नज़र न आता था। घर आकर अभी जाता तो अनसुनी करता हुआ पास से गुजर जाता था। घर वाले उसके अंदर पकते लावे से बेखबर। ये सब यावर से मोहब्बत का नतीजा सोचकर खामोश हो गए थे। इस खामोशी का रोज़ा रखे उसे 4 माह गुजर चुके थे और आज वो अनिल के साथ जाने के बजाय घर वापस आ गया था। बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था। तुम्हें अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए, असफंद मलिक ने सामने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। एक ही सांस में बात मुकम्मल की थी। दरान खामोशी से सोफे पर बैठ चुका था। यावर की बीमारी की वजह से वो अपनी पढ़ाई का 1 साल छोड़ चुका था। इतने अच्छे नंबर थे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, प्रोफेसर अख्तर से मिल लो, मैं उनसे बात करता हूँ तुम्हारे मुतालिक। असफंद मलिक ने अख्तर की याद आ जाने पर जोश से कहा था। वो प्रोफेसर अख्तर असफंद मलिक के करीबी दोस्त थे और कराची यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। दरान ने सर को हल्का सा झुकाया था। बाल जो माथे पर गिरे थे अब हवा में झूल गए थे। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? क्या हुलिया बना रखा है? बाल इतने लंबे क्यों हो रहे हैं? बाल कटवाओ, शेव बनवाओ, कोई इंसानों वाले हुलिये में आओ। असफंद मलिक अब फिक्रमंदी से उसका जायज़ा लेते हुए हुलिया संवारने की तलकीन कर रहे थे, जबकि वो उसी तरह मुजमस्सम बना बैठा था। ऐसे हुलिये में मत जाना अख्तर के पास, ढंग के कपड़े पहनकर और हुलिया दुरुस्त करके जाना। असफंद मलिक मुसलसल उसे समझाते हुए एकदम से उसकी गहरी और तवील खामोशी को भांपते हुए रुके। दरान, क्या अम्मा ने कुछ कहा या फिर किसी और ने? बताओ, मैं किसका बेटा हूँ? दरान ने एकदम सर ऊपर उठाए सपाट लहजे में सवाल किया था। असफंद मलिक की आवाज़ थमी और आंखें हैरत से साकिन हुई थी। वो मुर्दा सी आंखें पूरी असफंद मलिक पर टिकाए हुए था। चंद सेकंड की बेयकीनी में गुजरी खामोशी और असफंद मलिक के जवाब ने ख़त्म किया। मतलब किसके? क्यों? नवीन भाई के बेटे? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। दरान सपाट लहजे में फिर से उनकी बात काट चुका था। तो फिर किसके बेटे हो? गहरी सांस लेकर उल्टा सवाल किया था। दरान के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। ये मुझे नहीं, आपको पता है। चेहरे को हल्का सा खम देते हुए पूरे वसूख से कहा था। मुझे तो ये पता है कि तुम नवीन भाई के बेटे हो। असफंद मलिक ने कंधे उचकाए, लहजा बामुश्किल मुतवाज़िन रखने की कोशिश की थी। निगाहें मुकम्मल तौर पर नहीं मिला पा रहे थे। ये किसे पता है आपको?
یہ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ برخستہ کہا تھا۔ اسود ملک پھر سے چپ ہوئے تھے۔ ناک کے نتنے پھولے ہوئے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی بہت ہی ضبط کر رہا ہو۔ دیکھو داران، تم بچے ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اور میں بچہ نہیں ہوں۔ ہنوز وہی لہجہ، ٹھہرا لہجہ، بیزار لہجہ۔ ٹھیک ہے بچے نہیں ہو، لیکن گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ یہ کیا سوجھی ہے آج تمہیں؟ تیوریہ چڑھائے پوچھا تھا۔ مجھے یاور چاچو سب بتا گئے ہیں۔ کیا بتایا گیا ہے یاور تمہیں؟ آج تک میں خود کو جن کا بیٹا سمجھتا رہا ہوں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اچھا، اور یاور کو یہ سب کیسے پتا تھا؟ اسود ملک نے اعتماد کو پھر سے چہرے پر سجاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اپناتے ہوئے پوچھا تھا۔ داران نے صرف دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ دیکھو داران، میں نوین بھائی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی امریکہ سے واپس آ گیا تھا۔ امریکہ میں انہوں نے ایک یہودی عورت سے شادی کی ہوئی تھی، یہ سب جانتے تھے۔ اسود ملک کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ داران کے الفاظ پر چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کے بجائے کچھ اور ہی کھوج رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1 سال بعد تمہاری ماں پاکستان آئی اور تمہیں میرے حوالے کر کے واپس چلی گئی اور آگے بڑھنا چاہتی تھی اور تم اس کی اگلی زندگی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یاور چاچو نے پھر ایسا کیوں کہا مجھ سے؟ داران کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اسود ملک کی بات کو پھر سے کاٹتے ہوئے وہ یاور کی کہی بات پر اٹل تھا۔ یاور کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسے یہ سب کیسے پتہ تھا؟ اس نے یہ غلط اندازہ کیوں لگائے تھے؟ میں چاہتا ہوں تم بھی اس کی بات کو بھول جاؤ۔ مجھے میری ماں کا پتہ مل سکتا ہے؟ داران کے اگلے مطالبے نے اسود ملک کی پیشانی پر موجودہ شکن کو مزید گہرا کیا تھا۔ جھکا چہرہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا، لب بھینچے گھور گردن کی طرف دیکھا۔ 19 سالہ داران آج تن کر اس کے سامنے بیٹھا پچھلے دنوں کے داران سے یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ جب وہ تمہیں مجھے سونپ کر گئی تھی، وہ تم سے اور ہم سے ہر تعلق توڑ کر گئی تھی۔ میں وہ خود جان بوجھ کر ہمیں اپنا کوئی اتا پتہ نہیں دے کر گئی تھی۔ مجھے انہیں تلاش کرنا ہے۔ داران کا لہجہ اٹل تھا۔ اسود ملک کے اعصاب تن گئے تھے۔ داران، تلاش ان کو کیا جاتا ہے جن سے کسی تعلق کی امید ہو۔ اگر تمہاری ماں کو ذرا سا بھی احساس ہوتا، کیا وہ اتنے سال سے تم سے ملا بنا رہتی؟ اب تم اسے تلاش کر بھی لیتے ہو تو کیا؟ وہ جھوٹ بول رہے تھے، سراسر جھوٹ۔ بات صرف نوین ملک کی اس کے باپ نہ ہونے تک منفی نہیں تھی، اس سے بھی گہری تھی۔ تم نوین بھائی کے ہی بیٹے ہو، ہمارا خون ہو، یہ حقیقت ہے اور بس۔ ماضی کو کریدنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تمہارے لیے نوین بھائی اتنا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں جو تمہیں سنبھالنا ہے۔ آپ سب شازیہ پھپھو کے نام کر دیں۔ سپاٹ لہجے میں ان کے ہاتھوں پر ہی نگاہیں گاڑے فیصلہ سنایا تھا۔ داران، ہوش میں تو ہو؟ اب کی بار اسود ملک کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، لہجہ اور چہرہ دونوں متجب تھے۔ جی پورے ہوش میں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ساری جائیداد شازیہ پھپھو کے نام کر دیں۔ 2 ٹوک اپنی بات پر ڈٹ کر جواب دیا تھا۔ دیکھو داران، میں نہیں جانتا کہ یاور تمہیں کیا کہہ کے گیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ سچ ہے تم نوین بھائی کا خون ہو اور میں یہ سب جانتے بوجھتے تمہارا حق کسی اور کے حوالے کیوں کر دوں بھلا؟ کیا ہوا ہے اسفی؟ کس پر چلا رہے ہو؟ تم بڑے ہو گئے ہو، لیکن اتنے نہیں کہ تم نے جو بھی بکواس کرو گے میں سنتا جاؤں گا۔ صبح یونیورسٹی میں ایڈمیشن کراؤ اپنا، میں اختر صاحب سے بات کرتا ہوں، ابھی ان سے مل لینا۔ اسود ملک نے غصے سے گھورتے ہوئے بات ختم کی اور پھر میز پر موبائل اٹھائے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جہاں سے دستگیر بیگم بھی ان کے پکار رہی تھی۔ اسفی، مجھے بستر سے اٹھاؤ۔ داران ہے کیا باہر؟ اس کو کہو مجھے آ کر اٹھائے۔ کیا یاور ہی سگا تھا بس اس کا جو ہم سے ہر تعلق توڑے بیٹھا ہے؟ سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے، گھر کے کام بھی نہیں کرتا اب۔ داران کے لاؤنج سے باہر جاتے قدموں کے ساتھ ساتھ دستگیر بیگم کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھی۔ اسود ملک اس سے بہت کچھ چھپا رہے تھے اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں بتائیں گے، یہ بخوبی جان چکا تھا۔ پتہ چلا کچھ؟ آج صبح دارانگ نے خاموشی سے شادی کر لی ہے۔ ہاروی کے کان کو لگے فون میں سے بروس کی تھرڈ ابھری آواز ابھری تھی۔ تھرڈ ابھری؟ وہ بینچ پر سفید ٹاول گاؤن میں ملبوس ٹانگوں سے پسارے بیٹھا تھا، سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ گیلے بالوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی تیراکی سے فارغ ہوا تھا۔ ہاں چلا، مختصر سا جواب دیا اور نوحوس سے سوئمنگ پول کے بیچ کے پاس پڑے ایش ٹرے میں سگریٹ کے راکھ کو جھاڑا تھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی کیا؟ نہیں۔ گہری سانس لی تھی، پاس پڑے گلاس کو اٹھایا اور سگریٹ کے ایک کش کے بعد گلاس کے پیندے میں موجود محلول کو اپنے حلق میں انڈیل لیا تھا۔ دوسری طرف بروس خاموش تھا۔
وہ پہلے کب اپنی ذاتی زندگی کو لے کر ایسے کوئی اہتمام یا پھر تقریب کرتا ہے، نہ کبھی اپنی سالگرہ منائی ہے، نہ ہی کوئی خوشی، تو شادی بھی ایسے ہی کر لی۔ ایسے میں حیرانگی کیا، کامیابی کے بعد کتنی بڑی پارٹی دی تھی اس نے۔ ہاں لیکن وہ فلم کی کامیابی تھی، برجستہ جواب دیا تھا۔ خالی گلاس کو میز پر رکھا تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا وہ اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے گا، لیکن وہ تو لڑکی کو یوں چھپائے بیٹھا ہے۔ حیران ہوں، کیا سچ میں لڑکی سے پیار کرتا ہے؟ بروس کو سوال پر ہاروی نے غصے سے بھویں سکیڑی تھی۔ نہیں معلوم، اور اس سچ کو جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتا۔ تم بھی یہ اوٹ پٹانگ قیاس آرائیاں لگانے کے بجائے بس یہ سوچو اب کیسے اس لڑکی کو درانگ سے اس کی حفاظتی خول میں سے باہر نکالنا ہے اور شیون تک پہنچانا ہے۔ اس پر الزام لگانے والا حربہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ ہاروی کے لہجے میں درشتی اور پریشانی دونوں شامل تھی۔ دانت پیستے اس نے فون بند کیا اور غصے سے سگریٹ کو ایشٹرے میں رگڑ دیا تھا۔ وہ اس ساری پریشانی اور مصیبت کی جڑ بروس کو مانتا تھا۔ گہری نیلی رنگ کی پیروں تک آتی فراک میں سرخ اسکارف کو گلے میں لپیٹے ہوئے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے، وہ آہستگی سے درانگ ولا کے لاؤنج میں روزین کے پیچھے چلتی ہوئی دران کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے روزین کو تمام پینٹ شرٹس اٹھا کر واپس دے دیے تھے۔ وہ اپنے لیے تمام لمبی فراک اور اسکارف منگوائے تھے اور آج یہ لباس پہنے وہ خود کو پینٹ شرٹ کی نسبت زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے اسفند ملک اور روبی کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ وہ بخوبی اپنی پشت پر لاؤنج میں بیٹھے نفوس کی چپتی نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ لوگ دران کی کیا لگتے تھے، روزین سے وہ پوچھ چکی تھی، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی دران آج ان کو ساتھ کورٹ بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ مکمل سیکیورٹی میں وہ انل اور دران کو کورٹ گئے تھے۔ وہاں شادی کرنے کے بعد ولا پہنچے آ کر دوپہر 3 بجے سے وہ اپنے کمرے میں ہی قید تھی۔ رات کے 9 بجے روزین نے کمرے میں آ کر اسے دران کے پیغام کی اطلاع دی کہ وہ آج سے دران کے کمرے میں ہی رہے گی۔ روزین لاؤنج سے آگے چھوٹی سی راہداری میں موجود پہلے ہی دروازے کے سامنے رک گئی۔ ایک ہاتھ سے ایک اس کا بیگ تھامے وہ اس کے پیچھے کی پہنچنے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، روزین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ آ جاؤ میم، چلیے۔ روزین کی مسکراہٹ ایک لمحے کو اس نے متبضر کیفیت میں سامنے دروازے کو دیکھا تھا، پھر ہتھے کو دھیرے سے گھماتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی جہاں نگاہ دلکش کمرے کے منظر پر پتھرائی، وہاں ساس کمرے میں موجود دران کے کلون کی مہک سے پل بھر میں معطر ہوئی تھی۔ واقعی پورا کمرہ اس کی شخصیت کے منفرد ہونے کا ثبوت تھا۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔